अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ, और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और जनाब दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से आप लोगों को आज का दिन, जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का दिन भी हम प्रोडक्टिव तरीके से गुजारने की कोशिश करेंगे। कुछ हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह अपने मसाइल का हल निकालना है, और कुछ आप भी अपनी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश किया करें। अमूमन जनाब हमारे यहाँ ना आम घरों में बहुत से मसाइल चल रहे होते हैं, जिनकी वजह से जो हमारी ओवरऑल लाइफ है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं बच्चों की पढ़ाई और उनकी शख्सियत डिस्टर्ब होती है, तो कहीं हमारा अपना सुकून बर्बाद होता है। और इन तमाम तर मसलों की सबसे बड़ी वजह हमारी आमदनी में कमी है। कम आमदनी की वजह से ना हमें आसाइशें मिलती हैं और ना ही वो सहूलियात मिलती है जिनकी हम तवक्को कर रहे होते हैं अपनी लाइफ से। और जब बार बार तवक्कुआत टूटती हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर हमारी नेचर में भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जनाब बात बात पर हमें मसला बन जाता है या हमारी लड़ाई हो जाती है। देखें, मसला ये भी है कि हम समझते हैं कि चूँकि मसले ख्वाहिश की वजह से हैं और लिहाजा हमें ख्वाहिश ही नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, बल्कि ऐसा नहीं है। ख्वाहिशें रखना इंसानों की बुनियादी हसलत है। यही तो हमारी ज़िंदगी में मोटिवेशन पैदा करती हैं। तो हमें चाहिए कि हम ख्वाहिशें ख़त्म ना करें, बल्कि वो काम करें जिनसे ये जो ख्वाहिशें हैं ये आसानी से पूरी की जा सके, ताकि हम वो सब हासिल कर सकें जो हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ से। मगर हमें ये भी अपने माइंड में रखना चाहिए कि ख्वाहिशें रियलिस्टिक होनी चाहिए, यानी जिनको पूरा करना मुमकिन भी हो। कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जिनको पूरा करना नामुमकिन होता है, मतलब जिनका कह ले के सर पैर ही नहीं होता है। और ऐसी ख्वाहिश होनी चाहिए जो अखलाकी भी हो, यानी जिनकी खातिर किसी दूसरे का गला ना काटना पड़े या कोई कानूनी खिलाफ वर्जी ना करनी पड़े। आप ये देखें कि ये जो मसला है ये जन्म कहाँ से ले रहा है। बुनियादी तौर पर तो ये मुल्क में मुआशी बहरान की वजह से ही है, और इसकी वजह से हर घर में बहुत सारे मसाइल हैं जो पैदा होते हैं। तो आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि इस बहरान से कम अपने घर को ज़रूर निकालें। मुल्क में मुआशी बहरान ज़रूर है, मगर इसका हरगिज़ ये भी मतलब नहीं है कि आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं कर सकते हैं। अगर देखा जाए ना तो मामलात तो वही हैं और वहीं के वहीं हैं, बल्कि पैसा कमाने के अब तो पहले से भी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस मौजूद है, तरीके मौजूद है। बात तो सीखने और समझने की यहाँ पर आ जाती है। ऐसे तरीक़ों को जानने की कोशिश करें जिनके ज़रिए आप अपनी स्किल्स बेचकर आमदनी बना सकते हैं। करना बस ये है कि इंतहाई स्पेसिफिक होकर काम करना है। जहाँ मौका मिलता है वहाँ से हलाल कमानी है, और ना सिर्फ एक बंदा कमाए बल्कि घर के बाकी फ़र्द भी उसमें कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। अब वो वक्त गुज़र चुका है कि जब एक फ़र्द जो है वो घर का कमाया करता था और बाकी सारे लोग जो है ना वो खाया करते थे। अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप एक ही बंदे से तवक्को करें। घर में औरतें हैं, हमारी बच्चियां हैं जो डिग्री होल्डर्स होती हैं और डिग्रियां लेकर घर में बैठी हुई होती हैं, मगर वो जॉब नहीं करती हैं। हालांकि उनके पास ठीक ठाक मौके मौजूद होते हैं, मगर उन्हें किसी तंग नज़री की वजह से घर से बाहर कदम नहीं रखने दिया जाता। तो ये रवैया भी तो सारे आप कह लें कि सिनेरियो में मसले को बढ़ा रहे होते हैं। यहाँ भी तो हमें ज़रा एक प्रैक्टिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें कि घर में कोई भी फजूल फारिग ना रहे। अगर आपको लग रहा है कि उसके पास ऐसी स्किल्स हैं और इस तरह की वो सर्विसेज दे के कंट्रीब्यूट कर सकता है, घर के हालात बेहतर कर सकता है, लाइफस्टाइल बेहतर कर सकता है, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए। घर का हर फर्द किसी न किसी ऐसे काम में मसरूफ़ रहे जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। इससे भी घर के हालात में बेहतरी आ जाती है। सब इस काबिल होंगे ना कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को ख़ुद पूरा कर सकें, तो घर में इतनी आमदनी भी होगी कि बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत को भी मुमकिन बनाया जा सके। अच्छी तालीम का अलग से फ़ायदा है कि वो ये है कि ख़ानदान में ओवरऑल शाऊर का जो लेवल है वो बढ़ेगा, जो अल्टीमेटली झगड़े, लड़ाई जैसी बुरी आदत को बुरा समझेगा और वो आदत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और एक पुरसुकून आप लाइफ जो है ना वो अपनी जी सकते हैं। आम तौर पर ना पढ़े लिखे ख़ानदानों में झगड़े नहीं होते हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि वहाँ पर ओपन डिस्कशन का माहौल होता है।
वहाँ पर बातचीत के ज़रिए मसलों पर खुलकर बात होती है, जिसकी वजह से मसले को पैदा होने से पहले ही ओवरकम कर दिया जाता है। एट द एंड यही कहना चाहूँगी कि चाहे कोई भी मकसद हो या कोई भी मामला हो, उसे एक मुस्बत रवैया अपनाए बगैर हल या हासिल नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि पूरे ख़ानदान में एक मुस्बत रवैयों को फ़रोग़ दिया जाए। बुनियादी तौर पर घर के जो सरबराह होते हैं, जो लीड कर रहे होते हैं घर को, उसको ये चाहिए है कि वो ना सिर्फ अपना बल्कि हर एक का जो रवैया है ना उसको बेहतर बनाए, ताकि घरों में पुरसुकून माहौल बनाया जा सके और इसमें आने वाली जो रुकावटें हैं उनको ख़त्म किया जा सके। हमारे जो बड़े हैं ना, अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे घरों को लीड कर रहे होते हैं ना, कहीं होता है कहीं नहीं भी होता होगा, तो वो बहुत रिजिड हो जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं और वो अपनी बात से टस से मस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ता है और आने वाले नस्लों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए जो हमें बड़े देख भी रहे हैं, हम उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अब ये दौर नहीं है जिसमें आपकी रिजिडनेस और आपकी स्टबर्ननेस वहीं पे बरकरार रहे। कुछ मामलात होते हैं जिसमें हमारे बड़े बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं, लेकिन कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको छोटों की भी राय ले लेनी चाहिए। अगर छोटा कोई राय दे रहा है, कोई एडवाइस कर रहा है, तो वो शायद बेहतरी के लिए कर रहा हो, शायद वो उन चीज़ों को देख रहा हो जो आप नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज़ आपका दौर और था और हमारा दौर बिल्कुल और है। तो हम वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जो आपने शायद अपने दौर में, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की हुई होती है। नो डाउट हमारे बड़ों के पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सबको मिलके कलेक्टिवली अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के हवाले से डिसीजंस लेने चाहिए। डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने आगे बढ़ना है, और उसमें सबकी ओपिनियन को जनाब वैल्यू देनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर घर के बड़े हैं तो सिर्फ उन्हीं की ओपिनियन या उन्हीं की जो बात है उसको हमने वैल्यू देना है, उसी को मानना है। नहीं, हमारे घर के जो छोटे हैं वो भी कभी कभी बड़े हो जाते हैं और उनके मामलात को भी देखना चाहिए, उनके भी ओपिनियन को वैल्यू करना चाहिए। तो आज का मेरा यही पैगाम था कि जनाब अपने अपनी ज़िंदगी जो है ना किस तरह बेहतर बनानी है। तो अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। अप्रैल और मई के महीने में ना शहतूत का फल आम फ़रोख्त होना शुरू हो जाता है और मार्केट में इन दिनों सब्ज़ और काले शहतूत नज़र आते हैं। शहतूत में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम और मैग्नीशियम मौजूद होता है और इसमें आयरन और फास्फोरस की जो वाफिर मिकदार है वो भी पाई जाती है, जो हमारे जिस्म में खून को भी बढ़ाता है और आयरन की कमी को भी दूर करता है। मतलब बहुत सारे जो ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं, वो भी मुफीद ग़िज़ाई अज्ज़ा वो शहतूत में पाए जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि किस किस को खाने चाहिए, किस को नहीं खाने चाहिए, ये भी एक बहुत अहम सवाल होता है कि जनाब इसकी वजह से क्या, इसकी अगर ज़्यादती करेंगे तो क्या कोई और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या एक दिन में हम कितने ग्राम या कितने शहतूत खा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे पास जनाब टाइम मिला ना तो हम फिर चीकू के ऊपर भी बात करेंगे। बहुत से लोगों का नाम भी होता है चीकू, लेकिन उनके ऊपर बात नहीं करनी, हमने खाने वाले चीकू के ऊपर बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शर्मीन यासीन हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हैं। शर्मीन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सही कहा है ना, बहुत से लोगों का नाम भी चीकू होता है ना, इसलिए मैंने कहा लोग ये ना समझे कि चीकू पे बात करें, हम खाने वाले चीकू पे बात करेंगे। तो पहले शहतूत पे बात कर लेते हैं शर्मीन, कि आजकल वैसे भी मेरे ख्याल से मौसम है, अप्रैल मई में ज़्यादातर शहतूत नज़र आ रहे होते हैं हमें मार्केट में। तो क्या क्या चीज़ें मौजूद है शहतूत के अंदर और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती है? शहतूत जो है वो रिच है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद हैं, जो जिन हजरात को ओरल एक कैंसर होता है या जिससे प्रिवेंट भी कर सकते हैं ओरल कैंसर से। अच्छा। और इसके अंदर इतनी रिच अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होती हैं। विटामिन सी इसके अंदर है, विटामिन के इसके अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम शहतूत की बात करें तो शहतूत का जो ग्रीन कलर के जो शहतूत होते हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ये थोड़े से सिट्रस होते हैं, इतने ज़्यादा मीठे भी नहीं होते हैं, तो ये डायबिटीज़ के जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। और अगर हम पर्पल वालों की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा राइप किस्म के होते हैं, वो आप शुगर के पेशेंट अगर उसको खा रहे हैं तो ऑब्वियसली हर दिल तो करता है कि अब ये पर्पल वाले हैं, वो मीठे भी वो ज़्यादा होते हैं और टेस्ट भी उनका जो मतलब उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है और शुगर ज़्यादा होता है अगर पर्पल वाले की बात की। बिल्कुल, पर्पल वाले में जो है वो शुगर ज़्यादा होती है, वो थोड़े से स्वीट आपको समझ ले कि वो ज़्यादा होते हैं। और जो ग्रीन वाले होते हैं वो थोड़े से सिट्रस होते हैं, उसके अंदर विटामिन सी की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, तो
اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹ اس کو کنزیوم کرتے ہیں جو پرپل والے ہیں, کیونکہ اس کے اندر شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو ان کا جو بلڈ شوگر ہے وہ ہائی ہونے کے جو ہے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ لے بھی رہے ہیں, بہت ان کا دل کر رہا ہے, تو اس کے بعد لیمن واٹر جو ہے وہ ضرور لے لیں. اچھا, اس سے کیا ہوگا کہ ان کا جو بلڈ شوگر ہے وہ مینٹین رہے گا, اور جو شوگر کا جو لیول ہے وہ آپ کے جو ہے وہ باڈی میں زیادہ آپ سمجھ لیں کہ انکریز نہیں ہوگا. اچھا, مطلب اگر انہوں نے شہتوت کھانے ہیں وہ بھی پرپل والے اور جو شوگر کے پیشنٹ ہیں بالکل, تو وہ کھا کے اس کے بعد لیمو پانی پی لیں بالکل, تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے ان کا. واہ جی واہ, دیٹس گڈ. بالکل, بہت زیادہ بھی آپ لیمن واٹر نہ لیں, بس آپ سمجھ لیں کہ 3 to 4 آپ سپس آف واٹر لے لیں, اس کے اندر آپ لیمن ایڈ کر لیں تو وہ آپ کے جو ہے وہ شوگر کو مینٹین کرے گا, اتنا زیادہ آپ کا انکریز نہیں ہوگا. لیکن اس کو ڈیلی ہیبٹ نہ بنائیں, کیونکہ اکثر ڈائبٹیز کے پیشنٹ ان کو دل تو کرتا ہے کھانے کا, تو پھر ان کے لیے جو ہے ایک اس کا اچھا الٹرنیٹ ہے. اور جو گرین والے شہتوت ہیں وہ تو ان کے لیے ویسے بھی بہت اچھے ہیں. جو فرٹیلٹی ریٹ ہے میلز اینڈ فیمیلز بوتھ میں, یہ ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اورل کینسر کے لیے دونوں, اگر ہم چیکو کی بھی بات کریں اور اگر ہم شہتوت کی بھی بات کریں, ان کا اپروکسیمیٹلی موسم بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے, اور ان کی پراپرٹیز بھی بہت زیادہ آپس میں سملر ہیں. بالکل بالکل. تو اب جس طرح چیکو کی جو اندر جو سیڈ ہے ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. چیکو وہی ہے جس کو کیوی کہا جاتا ہے؟ نہیں. اچھا, چیکو اور کیوی اور ہے. جی بالکل, یہ دیکھنے میں باہر سے جو ہے وہ بالکل سملر ہیں, لیکن یہ اندر سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. جو کیوی ہے وہ اندر سے گرین کلر کی ہے, اس کے اندر بلیک سیڈز ہوتے ہیں, وہ کیوی ہوتی ہے, وہ زیادہ سٹرس ہوتی ہے. اور جو چیکو ہے وہ بالکل سویٹ ہے, وہ میٹھا ہے, وہ کھٹا نہیں ہے, اور وہ اندر سے براؤن ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایک سیڈ پایا جاتا ہے. اچھا, ایک ہی سیڈ اس کے اندر ہوتا ہے. اچھا, اور اس سیڈ کے بھی بہت میجیکل جو ہے وہ فائدے ہیں. اگر ہم چیکو کے سیڈ کی بات کریں تو اس کا جو آئل نکلتا ہے, اس سیڈ کا آئل, وہ آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے فیس سیرمز بھی بہت اچھے بنتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر آپ جس طرح کنڈیشنر کے طور پہ جو ہوتی ہیں سافٹ کرنے کے لیے آپ کے بالوں کو اور فیس کو ملائم کرنے کے لیے جو سیرمز ہم یوز کرتے ہیں, اس کے اندر بھی چیکو کا جو ہے وہ سیڈ ایڈ ہوتا ہے. وہ جو بالکل آئل ہے وہ پایا جاتا ہے. یہ گھر میں بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر اور بہت سی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں, تو پھر یہ بہتر ہے کہ آپ اگر اس کو جو انگریڈینٹس اگر آپ وہ پڑھیں تو اس کے اندر چیکو کا جو ہے وہ اس میں ایڈ ہوا ہوتا ہے سیڈ. اب ایک اور بہت اچھی پراپرٹی ہے جو کہ چیکو سے ریلیٹڈ ہے. اگر ہم دیکھیں تو جب ہم چیکو اتارتے ہیں تو چیکو اتارنے کے بعد وائٹ سے کلر کا ایک مٹیریل نکلتا ہے, لیوز میں سے نکلتا ہے وائٹ سے ایک چیز. تو میں اس کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ انٹرنیشنل آرٹیکل تھا امریکنس کا, کیونکہ یہ پہلے میکسیکو کی ہی ایک ایجاد تھی, مطلب وہاں سے ہی ہمیں یہاں پہ ڈیلیور ہوا ہے پاکستان میں. تو فرسٹ ڈسکورڈ یہ وہاں پہ ہی ہوا تھا. اچھا, میکسیکو میں؟ بالکل میکسیکو میں, یہ وہاں کا جو ہے وہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ سوغات وہاں کی ہے. تو جب اس کا آرٹیکل میں پڑھی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ وائٹ جو چیز ہوتی ہے اس کے اور کیا کیا چیزیں بنتی ہوں گی. اکثر لکوڈ سا نکلتا ہے نا, بالکل اکثر ہم پڑھتے ہیں ان کی گلوز بن جاتی ہیں یا ایسی چیزیں. تو میں پڑھ رہی تھی کہ جو چیکو کا جو وائٹ پارٹ ہوتا ہے نا وہ اتنا سویٹ ہوتا ہے کہ اسے ببل گمز بنتی ہیں. اچھا, بالکل. تو وہ بہت مزے کی جو ہے وہ چوئنگمز, اکثر جو چوئنگمز کی جو انگریڈینٹس ہوتی ہیں نا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی انہوں نے ایڈ کیا ہوتا ہے. اوکے, تو ایک یہ بڑی زبردست ایک چیز ہے کہ ڈسکور ہوئی ہے ہمارے پاس کہ اس کے وہ جو وائٹ سا لیکوڈ نکلتا ہے. اچھا, وہ اس کی لیوز میں بھی سے نکلتا ہے, اور دوسرا اگر اس کی وہ اسٹیمز ہوتی ہیں اس میں سے بھی, اور اس پودے اور وہ درخت کی چھال اگر ہو نا اس کو بھی تھوڑا سا آپ وہ کرو نا تو اس کے اندر سے بھی نکلتا ہے, وہ وائٹ سا لیکوڈ ہوتا ہے. تو وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے ایک مقصد کے طور پہ بنائی ہے, کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہے. تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا جو سیڈ ہے اس کے بھی اتنے وہ بینیفٹس ہیں اور زبردست. اب یہ جس طرح ہم پپایا کی بات کرتے ہیں تو پپایا کے اندر بھی جو سیڈز ہوتے ہیں ہم لوگ بالکل اس کو ویسٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ آپ اس کو ایک طرح سے کرش کر کے اس کو رکھ لیں نا, گرائنڈ کر کے, تو آپ اس کو کسی بھی شیک کے اوپر ڈال کے لیں, اس کے اندر بھی انتہا سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ لیں کہ نیوٹرینٹس اس کے اندر آپ کو ملتے ہیں. بالکل, وہ بھی پیک آف نیوٹرینٹس ہے. تو ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے طور پہ, مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے, کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں ہمیں. اچھا, تو چیکو کون کون کھا سکتا ہے, کن لوگوں کو کھانا چاہیے جن کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے زیادہ؟ چیکو جو ہے وہ بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جو بھی ہیں وہ اس کو لے سکتے ہیں, لیکن جو لوگ جن کی شوگر کی وہ میڈیسنس لے رہے ہیں, جس طرح اگر وہ شوگر کو لو کرنے کے لیے یا ہائی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ میڈیسنس لے رہے ہیں, تو پھر وہ چیکو کا اور شہتوت دونوں کا یہ بہت سملر پراپرٹیز ہیں ان دونوں کے اندر. اچھا, دے بوتھ آر سملر. تو اس میں جو ہے وہ اگر جس کو بھی شوگر ہے اور وہ میڈیسنس بھی ساتھ میں لے رہا ہے تو یہ دونوں ان کو اسے چاہیے کہ وہ اس کو ڈسکنٹینیو کر دیں, وہ اس کو کنٹین نہ کریں, کیونکہ پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو کھا لیں گے اور پھر بعد میں جو آفٹر افیکٹس اس کے جو ہوں گے وہ پھر آپ کے لیے جو ہے وہ جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی شوگر ایک دم جب پیک پہ چلی جائے گی تو اسپائک اپ ہو جاتی ہے, تو پھر آپ اس کو مینٹین نہیں کر پائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو فیٹی لیور ہوتا ہے, کولیسٹرول کا ایشوز ہوتے ہیں, یہ ان کے لیے بھی بہت مفید ہے. یہ اچھا ہے ان کے لیے شہتوت بھی اور چیکو دونوں بہت
Okay. یہ ان کے لیے بہت مفید ہے. اور چیکو کا جس طرح ہم بتاتے ہیں کہ ملک شیک میں ہم لوگ موسٹلی اس کو ایڈ کر کے لے رہے ہوتے ہیں, چیکو کو بھی اگر آپ ملک شیک میں ایڈ کریں تو بھی اچھا. اور ابھی ایک سرپرائزنگ چیز تھی, شہتوت کو بھی اگر ہم ملک میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا بھی بہت اچھا ملک شیک بن جاتا ہے. ریئلی؟ اچھا, میں نے شہتوت تو میں نے ویسے بھی کھایا ہوا ہے, چیکو نہیں آج تک میں نے کھایا, تو اب میں کھاؤں گی ضرور, اس کو ٹیسٹ کروں گی کہ ہے کیا. گرین والے ان کا شیک نہیں بنانا, جو پرپل والے پرپل والے, بالکل. واہ جی واہ, کیونکہ وہ ایکسٹرا میٹھے ہوتے ہیں تو وہ شہتوت کا شیک بہت مزے کا بنتا ہے. یوزلی پیا جاتا ہے, میں نے پیا ہوا. جی اچھا پیا ہے, اچھا ٹیسٹ تھا, اچھا ہوتا ہے, مزے کا ہوتا ہے. جیسے آپ سمجھ لیں کہ بیریز آپ کے منہ میں چھوٹی چھوٹی آ رہی ہوتی ہیں اکثر. ان جو شہتوت مجھے تو لگتا ہے بیریز بھی اسی کی وہ فارم ہے یا اسی کی فیملی ہے, اسی کی فیملی ہے نا. بالکل بالکل, کیونکہ اس کا ٹیکسچر بھی ایسا ہے, اس کی جو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس طرح کے. ملبری اس کو انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ بیریز کی ہی آگے سے کیٹیگری ہے. اب اکثر ہم دیکھتے ہیں بہت ایکسپینسو ریسٹورینٹس میں اکثر انہوں نے کھانوں کے اوپر بھی تھوڑی سی شہتوت رکھی ہوتی ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ پتہ نہیں یہ کیا ہے, اور وہ ہمیں بڑا فینسی لگ رہا ہوتا ہے, ہمارے گھر میں پڑے ہو تو ہم کبھی بھی نہ کھائیں. بالکل کبھی بھی نہیں. اور دوسری جب اس کا جو شہتوت کا ملک شیک جب آپ بناتے ہیں تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بیریز جب آپ کے منہ میں آتی ہیں, وہ آپ نے بوبا آئس ٹی پی ہوگی جس کو ہم آئس ٹی بولتے ہیں, بوباز آتے ہیں. تو اسی طرح ہی اگر ہم اس کو ملک کے اندر بھی ایڈ کریں تو وہ بھی ایک نیچرلی آپ کا بوبا بن جاتا ہے, جو کہ آپ کو بہت چیپ آپ کو گھر میں بھی آپ تیار کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے پھر اگر آپ نے ملک شیک بنانا ہے شہتوت کا تو اندر ایکسٹرا جو شوگر ہے وہ نہیں ڈالنی ہے, کیونکہ آلریڈی یہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے, میٹھے ہیں آلریڈی. آپ کیلریز جو ہے وہ دودھ سے بھی لے رہے ہیں اور اس کا بھی لے رہے ہیں. ہاں جی. اور اس کی نا شیلف لائف بہت زیادہ کم ہوتی ہے. اچھا, کم ہوتی ہے بالکل. یہ جس دن آپ نے اتارے ہیں یا مارکیٹ سے جس دن آپ نے پرچیز کیے ود ان 1 to 2 days آپ جو ہے وہ اس کو کنزیوم کر لیں. بالکل, کیونکہ اس کی شیلف لائف کم ہوتی ہے, پھر اس کو فنگس لگنے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ایون کہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو شہتوت ہے یہ آپ کی باڈی میں جتنے بھی فنگل انفیکشنز ہیں یہ ان کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کی شیلف لائف انکریز کر کے اس کو کھایا تو یہ آپ کی باڈی کے اندر فنگل انفیکشنز پھر وہ بنا بھی سکتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو یہ ایک بہت کریٹیکل سی چیز ہے جس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. باقی جو چیکو ہے اس کی شیلف لائف تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں ہے. وہ بھی آپ جس دن لے کر آ رہے ہیں ود ان 3 to 4 days آپ اس کو کنزیوم کر لینا چاہیے. لیکن اس کا ہم لوگ کس طرح کھا سکتے ہیں, اس کا بھی شیک بنا کے یا اس طرح, یا ہول فروٹ ہی اس کو بھی ایسا کھانا ہے ہم نے؟ ہول فروٹ زبردست ایک آپشن آپ کے پاس آتی ہے. اگر آپ اس کو کھجور جو ڈیٹس ہیں اس کے ساتھ اور چیکو کو اور ساتھ میں پپایا, ان تینوں چیزوں کو اگر آپ ایڈ کر کے ان کا ملک شیک بنا کے پیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ پیک آف نیوٹرینٹس آپ کو مل جاتی ہیں. اگر آپ ڈیٹس کو ایڈ کرتے ہیں, کھجوروں کو, پپایا کو اور چیکو کو, تو یہ ایک بہت مزے کا فلیور ایک جو ہے وہ بن جاتا ہے. ابھی رمضان شریف میں نے بنا کے پیا تھا, بہت مزے کا ٹیسٹ ہے اس کا. کیا بات ہے. تو اس میں چینی بھی آپ کو ایڈ نہیں کرنی پڑی تھی کیونکہ ڈیٹس نیچرل جو ہے وہ اس میں سویٹ ہے. بالکل بالکل. اور ایک اچھا ٹیسٹ آپ کو جو ہے وہ مل جاتا ہے اس میں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں وائٹامن سی بھی موجود ہے, وائٹامن کے بھی ہے, وائٹامن اے بھی ہے. تو جب آپ اتنی زیادہ نیوٹرینٹس ایک ساتھ لے رہے ہیں تو آپ کی باڈی کو اوبویسلی جو وہ بہت اچھا فائدہ ہوگا نا, اوبویسلی جو آپ کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے اس کے لیے. اچھا, لیکن جن کو جو انیمک ہوتے ہیں یا خواتین یا بچے جو انیمک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے شہتوت, بیکاز اس کے اندر آئرن رچ ہے اور یہ فائبر رچ بھی ہے. بالکل, یہ فائبر رچ بھی ہے. اس کے ساتھ جس طرح بھی آپ نے آئرن کی بات کی ہے, آئرن کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی باڈی کی جو ہارٹ کے والز ہیں یہ ان کو بہت زیادہ نرش کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریتھن کرنی ہے جو اس کی والز ہیں وہ اس کو اسٹریتھن بھی کرتا ہے. بلڈ کے اندر جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ ہارمفل کیمیکلز ہیں اس کو نکالتا ہے, کیونکہ اس کے اندر اینٹی انفلیمیٹری اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں. تو اینٹی آکسیڈنٹ موجود جب ہوتے ہیں تو اس کا اٹ مینس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی فری ریڈیکلز ہیں یہ اس کو ایکسکریٹ آؤٹ کر دیتا ہے, آپ کی باڈی سے نکال دیتا ہے. تو بہترین چیز ہے کہ شہتوت اگر آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کو آپ اسی طرح سے کنزیوم کریں, بجائے اس کی شیلف لائف جب یہ ایکسپائر ہو رہے ہو تو آپ اس کو بالکل لے رہے ہو. اس کا ایک اور بہت اچھا فائدہ ہے جو فیمیلز جن کو ایکنی کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے, بہت سویئر ایکنی رہتی ہے اور جس میں پس بھر جاتی ہے بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے وہ رنکلز بھی پھر اس ایریا پہ پڑنے لگ جاتے ہیں اور وہ کھڈے ٹائپ بھی پڑنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور جن کو ڈارک اسپاٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں فیس کے اوپر, یہ ان کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے. بے شک یہ آتے تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے, لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. 1-2 مہینے کے لیے میرے خیال سے یہ لوگ رہتے, یہ لوگ کہہ رہی ہوں یہ شہتوت رہتے ہیں, یہ زیادہ دیر تک نہیں رہتے. تو اس لیے مطلب جتنی دیر کے لیے رہتے ہیں اس میں تھوڑا بہت تو انٹیک ہمیں ان کا کرنا چاہیے, جو بھی موسمی پھل آ رہا ہے. کیونکہ جب اس کا جو پودا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے وہ جالی لگائی ہوتی ہے, جو یہ زیادہ بڑی اماؤنٹ میں جہاں پہ یہ اتار رہے ہوتے ہیں ہم ٹری سے, وہاں پہ انہوں نے آلریڈی نیچے نے ایک جالی سی لگائی ہوتی ہے, اور یہ اسی دن جس دن اتارتے ہیں یہ اسی دن مارکیٹ میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں. کیونکہ ان کی زیادہ شیلف لائف نہیں ہوتی ہے تو یہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں, اور یہ ایکسٹرا سافٹ ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پریشر بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ بہت کیئر سے کھانے والی چیز ہے.
تو جن لوگوں کو اپنا ایکنی کا بہت زیادہ ایشو رہتا ہے, ڈارک اسپاٹس بہت زیادہ رہتے ہیں, یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ یہ جس موسم میں آئے ہیں اس کو ضرور کنزیوم کریں. اور دوسرا کہ جس طرح میں بات کی تھی کہ یہ فائبر رچ ہے, اور تو یہ آپ کے ہاضمے کے لیے بھی, آپ کے اسٹمک کے لیے بھی بڑا اچھا فائبر اس کے اندر موجود ہے. بالکل. تو یہ جن کو پھر کانسٹیپیشن ہوتی ہے ان کے لیے بھی اچھا ہے. جی, کانسٹیپیشن کے پیشنٹس کے لیے, بلوٹنگ جن کو ہو جاتی ہے یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے, جن کو گیس ٹربل ہو جاتی ہے یہ ان کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے کہ یہ جو شہتوت ہیں یہ ان کو کنزیوم کریں. اور جو ہم لوگ اس کی بات کر رہے تھے چیکو کی, وہ بھی اسی طرح ہی ہے. بالکل, چیکو بھی بہت اچھی چیز ہے, لیکن چیکو اگر آپ زیادہ اماؤنٹ میں لے لیتے ہیں تو یہ آپ کو گیس ٹربل آپ کو باڈی میں کر سکتا ہے. بالکل. لیکن جو شہتوت ہے اس کا ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا ایک تو بلڈ بھی نرش کر رہا ہے, آپ کو جو ہے وہ وائٹامن سی بہت اچھے اماؤنٹ میں مل رہی ہے, آپ کی باڈی کے اندر جتنی بھی ہارمفل ٹاکسک کیمیکلس تھے وہ آپ کی باڈی سے نکال رہے ہیں, اینٹی کینسر پراپرٹیز اس کے اندر موجود ہیں, جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اورل کینسر جن لوگوں کو ہوتا ہے یہ ان کے لیے بھی بہت بہت بینیفیشیل ہے, تو یہ وہ لوگ بھی جو ہے حضرات اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا آپ نے کہیں نہ کہیں پپایا کی بھی بات کی ہے, تو میرے خیال سے اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو رہا ہے کہ وہ بھی, میں نے تو یوزلی دیکھا ہے کہ پپایا یا جس کو پپیتا کہا جاتا ہے وہ لوگ کھاتے ہیں جنہوں نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہو, تو انہیں صرف کھانا چاہیے یا عام لوگوں کو بھی کھا لینا چاہیے پپایا؟ جس طرح میں نے بات کی کہ چیکو کے ساتھ اگر ہم پپایا ایڈ کریں اور ڈیٹس بھی ایڈ کریں تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. اب اگر جن لوگوں نے اپنا ویٹ گین کرنا ہے نا, وہ اپنا اس کے اندر ایکسٹرا جو ہے وہ فیٹ والا جو ہوتا ہے, ملائی والا جو دودھ ہوتا ہے, وہ اگر وہ ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ ویٹ گین کے لیے بہت بہت بینیفیشیل چیز ہے. اور جن لوگوں نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے, پپایا ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. آپ سیلڈز میں ڈال کے ان کو لے سکتے ہیں, آپ دوسری چیزوں میں لے سکتے ہیں. اب جس طرح ہم شہتوت کی بات کر رہے تھے, شہتوت کو آپ جیم بھی بناتے ہیں, شہتوت کے جو جیمز ہوتے ہیں وہ بھی بہت زبردست رہتے ہیں, ان کے جو چنکس ہوتے ہیں وہ اس کے اندر بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی بہت ایک اچھا جو ہے وہ فلیور اس کا مل جاتا ہے ہمیں. تو پپایا جو ہے وہ ایزیلی ہم لوگ وہ کھا سکتے ہیں, اس کی پراپرٹیز میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ وہ وائٹامن سی کا رچ سورس ہے, وہ بھی اس میں بھی وائٹامن اے بھی ہے, اس کے اندر وائٹامن سی بھی ہے, وائٹامن کے بھی ہے. یہ جو آپ کی باڈی کی جو بونز ہیں اس کو نرش کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اس کی جو سیڈز کی میں نے جس طرح بات کی تھی, سیڈز بھی آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہے. جو لوگ اپنا ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں وہ سیلڈ کے اوپر اس کے جو سیڈز ہیں اس کو کرش کر کے ڈالیں تو بہت مزے کے کرسپی کا آپ کا جو ہے وہ کرنچ سا مل جاتا ہے. اور اس کے اندر بھی بہت اچھے نیوٹرینٹس موجود ہیں, جس کے اندر وائٹامن ای آ جاتا ہے, وائٹامن سی آ جاتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کی باڈی کے لیے بہت اسینشیل ہے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی پراپرٹیز دیکھیں کہ اب جو شہتوت ہے یا چیکو ہے یا پپایا ہے, یہ ایسے فروٹس ہیں جو ہم لوگ اتنا بہت آپ سمجھ لیں کہ انڈر ریٹڈ ہے, ہم لوگ لے کر نہیں آتے ہیں. زیادہ مینگو آ جاتا ہے, بنانا یا ایپل آ جاتا ہے, تو ہم لوگ زیادہ ان چیزوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں جو ایکسٹرا سویٹ ہوتی ہیں. لیکن جو پپایا وہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ ٹیسٹ میں تھوڑا سا پھیکا ہوتا ہے. بالکل. اس کا ٹیسٹ جس کو ایک دفعہ ڈیولپ ہو جائے نا, پھر وہ اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو اس کا ٹیسٹ نہیں مزے کا لگتا. تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو شیکس میں ڈال کے ضرور لیں. جب آپ شیکس میں لیں گے آپ کو نیوٹرینٹس بھی مل جائیں گے اور آپ کو ٹیسٹ بھی اس کا عجیب نہیں لگے گا. لیکن شیکس میں ڈال کے وہ تو نہیں پی سکتے نا جنہوں نے ویٹ لاس کرنا ہوتا؟ نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ پپایا کی بات کریں آپ, پپایا اگر آپ خالی دودھ میں ڈال کے لیتے ہیں تو بھی آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہے. اگر آپ چیکو ڈال رہے ہیں, پھر ڈیٹس بھی ڈال رہے ہیں اور پھر ملائی بھی ڈال رہے ہیں, جس سے میں نے پہلے بات کی تھی, ویٹ لاس کے لیے نہیں, وہ ویٹ گین کے لیے, تو اس طرح سے بھی آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں. لیکن اگر ویٹ لاس کرنا ہے, لیکن پھر ڈاکٹر شرمین وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ہم اگر ویٹ لاس جرنی پر چلتے ہیں نا تو پھر ہم کسی ایک ہی کمپوننٹ پہ رہ جاتے ہیں, ہم کسی انگریڈینٹ پہ رہ جاتے ہیں کہ ہم نے پپایا کھانا ہے, صبح بھی ہم ناشتے میں پپایا کھا رہے ہیں, دوپہر کو بھی کھا رہے ہیں, سیلڈ میں بھی ڈال کے کھا رہے ہیں, تو ہم نے صرف پپایا ہی کھانا ہے, ہم نے باقی اور کوئی چیز بھی نہیں کھانی ہے. تو یہ کتنی غلط ہیبٹ ہے ہمارے لیے. ایون تو صرف ہم پپایا کی بات نہ کریں, اگر ہم گریپ فروٹ کی بھی بات کریں, لوگ اکثر گریپ فروٹ کی ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں, لوگ ایپل ڈائٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن پھر آپ کا جو بعد میں آفٹر افیکٹس ہوں گے پھر وہ آپ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. پیشنٹس اکثر ایسے جو ہے وہ شکایت لے کے آتے ہیں کہ اب ہم نے یہ کر لیا, اب ہم کیا کریں, اور وہ بیڈ ریسٹ کے اوپر بالکل آ جاتے ہیں. اتنے سویئر اس کے جو ہے وہ ہوتے ہیں. میرے پاس ایک پیشنٹ تھی, انہوں نے اپنا 104 kg سے انہوں نے تقریباً اپنا لے کر آئی تھی 74 پہ. وہ 3 months میں ان کا بہت جلدی ویٹ لاس ہو گیا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی تھی, کیونکہ باڈی آپ کی لیتھارجک ہو جاتی ہے, رنکلز آپ کو پڑنے لگ جاتے ہیں, ایجنگ آپ کو ہونے لگ جاتی ہے. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ویٹ لاس کا یا ویٹ گین کا نا ایک بہت سلو پروسیجر ہے. دیکھیں آپ نے جو کھایا ہے وہ سال آپ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کتنے سال لگا کے آپ کا ویٹ جو ہے وہ گین ہو رہا ہے. تو آپ اس کو 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں صرف ایپل ڈائٹ یا اس طرح کی ڈائٹس کر کے آپ جو ہے وہ
20 से 25 किलो जो है वो अपना वजन कम कर लेते हैं, इवन के 30 से 35 केजीज भी लोग अपना वजन कम करते हैं, तो फिर जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं फिर वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल बड़ी हिम्मत है जो कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर वो ये ना कि शॉर्टकट के थ्रू वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप एजिंग का शिकार नहीं होंगे, आपको हड्डियों के जो ये गंटिया ऑस्टियोपोरोसिस ये जितनी भी आती हैं ये फीमेल्स में इसी वजह से आती हैं कि हम लोग खुद से एक हमने जो है वो ऑब्सेशन क्रिएट कर लेते हैं और हम लोग डाइट्स करना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में जो है वो हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इवन के बाल जो है वो ग्रे बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, गिरने भी लग जाते हैं बाल। तो ये वही है ना कि आपकी डेफिशिएंसी बहुत हो गई है, डेफिशिएंसी हो जाती है। वेट तो आपने लूज कर ली है लेकिन जो आपकी इनर बॉडी में डेफिशिएंसी होगी वो आपको पता नहीं है, वो फिर जब आप कोलैप्स करते हैं ना तब आपको पता चलता है। इवन दो कि आप देखेंगे लोग अक्सर जो है वो कीटो डाइट बहुत ज़्यादा शौक से कर रहे होते हैं और वो लॉन्ग टर्म कीटो डाइट के ऊपर जो वो जा रहे होते हैं। अब डैश डाइट है, लो फैट डाइट है, तो ये वो सारी डाइट्स हैं जो आपको डॉक्टर जब तक रिकमेंड नहीं करता आप इसको ना लें, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। मैं इसको डिनाई नहीं कर रही कि नहीं कीटोजेनिक डाइट आपको नहीं करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, लेकिन ये एक स्पेसिफिक लोगों के लिए है, ये आम बंदे के लिए नहीं है जिसने अपना वेट लॉस करना है। क्योंकि आप देखें ऑयल इसके अंदर आप ले रहे हैं, फैट्स इसके अंदर आप ले रहे हैं, तो जिस तरह भी हमने पपाया की बात की है, लोग अक्सर क्या करते हैं कि एक ही डाइट के ऊपर जो है वो आ जाते हैं, तो फिर वो डेफिशिएंसीज आपके अंदर होने लग जाती हैं। इवन के जो अक्सर लोग अपने खुद से जिन्होंने डाइट्स अपनी क्रिएट की होती हैं उनके रिंकल्स यहाँ इस एरिया में फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती हैं, आपने देखा होगा, और उनके दांत जो हैं वो बेचारों के आगे को निकलना शुरू हो जाते हैं। ये भी बहुत छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो हम देखें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। आईज उनकी संकन होना शुरू हो जाती हैं, अजीब से उनके वो फेस में एजिंग और वो सारा कुछ, मतलब पहले अगर देखो तो वो बड़े ग्लो सा उनका फेस पे होता है और जैसे ही आफ्टर डाइट अजीब से उनका फेस होना शुरू हो जाता है। और डाइट का एक और बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, हम लोग अक्सर ऐसे समझते हैं कि डाइट एक सिर्फ वेट लॉस के लिए, डाइट एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी के अंदर लेकर आएंगे तो वो आपकी बॉडी को चेंज करती जाएगी। डाइट ये नहीं है कि हम लोग अक्सर समझते हैं बहुत स्ट्रिक्ट एक प्लान है जिसको हमने फॉलो करना है, ये एक डाइट है। हाँ, ट्रू। तो हम डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग कोई नहीं, हम डाइट पे हैं या हम डाइट फॉलो कर रहे हैं, ये एक वर्ड होता है। अच्छा, लेकिन बात ये भी है ना डॉक्टर शमीन के हम ये क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, अब सोशल मीडिया पे भी आप देखें कि व्यूज़ के चक्कर में और पैसे कमाने के चक्कर में बहुत से ऐसे न्यूट्रिशन भी हैं, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो टिप्स दे रहे होते हैं कि जी हफ्ते में आपका वजन इतना कम हो जाएगा, आपने ये चीज़ें करनी है, 15 दिन में आपका वजन कम हो जाएगा, आपने ये चीज़ें करनी है। तो उनके पीछे भी सारी आवाम लगी हुई है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, एक ब्लेसिंग है कि आपको एक सिंसियर डॉक्टर मिले, एक सिंसियर न्यूट्रिशनिस्ट मिले। क्योंकि अक्सर जिस तरह अभी आपने बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लोग अक्सर बता रहे होते हैं कि मैंने इतनी देर में अपना वेट लॉस किया था, आप भी इसी ट्रैक पे चल जाओ, आपका भी वेट लॉस होगा। अक्सर क्लाइंट्स जो है वो पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं आप हमें एक डाइट प्लान देते हैं, मैं अपने हस्बैंड को भी ये वाला फॉलो कराऊंगी, मैं अपनी बहन को भी ये वाला फॉलो करवाऊंगी। ऑब्वियसली मैंने जो तकरीबन 2 से 3 घंटे लगा के सारी कैलकुलेशंस करके एक पूरा पेपर अपना रेडी करके मैंने आपको डाइट प्लान बना के दिया, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो आपकी बहन या आपके भाई या आपके हस्बैंड की नहीं है, किसी और की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बड़ा आप समझ लें कि फनी सा होता है कि आप कहने कि एक डाइट प्लान परचेज करके मैं अपने पूरे खानदान को पतला कर देना। तो ऑब्वियसली जो आपने परचेज किया डाइट प्लान वो नेक्स्ट मंथ आपकी कैलोरीज कम हो जाएंगी। एक हेल्दी इंडिविजुअल की जो डाइट के कैलोरीज होती है वो 2000 किलो कैलोरीज होती है। जब आप वेट लॉस करते हैं तो आप इसको 1800 कैलोरीज पे लेके जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 14 कम होती जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए आप जो अपने लिए कर रहे हैं ना वो किसी और के लिए सजेस्ट ना किया करें, वो नीम हकीम खतरा जान ना बना करें। आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स और है, बाकियों की और होती है, तो इसलिए जो आपको सूट करता है खुदा ना खास्ता वो किसी और को नहीं सूट कर सकता और उनके लिए वो खतरा भी साबित हो सकता है। तो इसलिए जो भी करे अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर की गाइडलाइन के साथ करना चाहिए। डॉक्टर शर्मीन हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर शर्मीन, थैंक यू सो मच आपका कि आप यहाँ पर आई, लेकिन जाते जाते पैगाम क्या देना चाहेंगी लोगों को, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि उन्हें हम गाइड करें, अच्छा गाइड करें कि जो भी सोशल मीडिया पे हमें नज़र आ रहा है वो हकीकत नहीं है। वो हकीकत नहीं है। इवन दो कि हम लोग ये जो देखते हैं कि लोग अपनी बहुत ऐश में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अक्सर फीमेल्स जो है वो मॉर्निंग शोज देख रही होती हैं और उनको लगता है कि परफेक्ट एक आइडियली जो है ना वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसमें बहुत ज़्यादा खुश रहें, थोड़े में खुश रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको जब ज़्यादा देगा तो आप और ज़्यादा खुश होंगे। क्योंकि अक्सर इंसान की ख्वाहिशात जो हैं वो बढ़ती रहती हैं, जब आपको ज़्यादा मिलेगा तो आपको कभी भी उस चीज़ की खुशी नहीं होगी। तो मेरा ये पैगाम है, जितना अल्लाह ताला ने दिया उसमें खुश ज़रूर रहें, उसमें सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हम भी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए हमने ब्रेक लेनी
करनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, गर्मियाँ आ चुकी हैं और वैसे भी कहा जाता है कि ज़िंदगी में ना हर दिन और हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए, और फिर कम धूप में तो बहुत सौ को आइसक्रीम या ठंडे जो मशरूबात होते हैं उसकी सूझती है, मगर शदीद गर्म मौसम हो तो ये हमारे मिजाज पर कैसे असरअंदाज होता है। इस पर भी आज हम बात करेंगे कि क्या मौसम और इसकी जो शिद्दत है हमारे मूड को अच्छा बनाती है या बुरा बनाती है, और क्या मौसम जो गर्मी का मौसम है वो हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में कितना जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो प्ले कर रहा होता है। ये एक बड़ा आज मुनफरिद टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं कि गर्मी है, धूप भी है, लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं, और ट्रैफिक में अगर आप फंस गए हैं तो बजते हॉर्न हमारे मूड को कैसे बनाएंगे या कैसे बिगाड़ेंगे। तो आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि हमारे जो मौसम है या हमारा जो वेदर है वो हमारी मेंटल हेल्थ पर या हमारे मूड पर किस तरह असरअंदाज होता है। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आमना मौज़म है और लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और बहुत ही डिफरेंट सा आज टॉपिक लेकर आई हैं और बड़ा मज़े का आज का टॉपिक है। मुझे खुद बड़ा मज़े का लगा कि इस पर बात करनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ किस तरह इफ़ेक्ट होती है। हमने ये तो सुना है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं वो बड़ा मूड के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, हमारा मूड बड़ा स्लो और डाउन और डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ चला जाता है सर्दियों में ख़ास करके। तो गर्मियों में जब धूप निकली भी होती है, सूरज जो है निकला हुआ होता है और खुला खुला सा आसमान लग रहा होता है, बड़े दिन हो जाते हैं, तो इसमें हमारा मूड किस तरह जो है इफ़ेक्ट होता है? सबसे मज़े की बात तो ये है कि समर्स जो हैं उसमें जो सन है वो हमें सबसे ज़्यादा देखें वो इंस्पायर करता है पूरे समर सीजन में, क्योंकि पूरा सूरज का ही जोर चल रहा होता है। तो सूरज जो है वो हमारे मूड को बूस्ट करता है। अच्छा, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में तो जो गर्मियों का सीज़न है वो बहुत लंबा टाइम रहता है। कोई तकरीबन 8 महीने तो गर्मी के ही रहते हैं। तो ये 8 महीने जो हैं वो हमारे लिए समझे काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग है। वो कैसे? क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी मेंटल हेल्थ की स्टेटिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि कम हैं एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ पर आपको सन कम नज़र आता है। तो ये इतना लिंक करता है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू आइडेंटिफाइड दिस और आप यू ब्रिंग इट टू योर शो। तो कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ जनरल बातें मैं आपको पहले बताना चाहूँगी। समर्स में जैसे सन जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल इस तरह से होता है कि ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करने में हमारी बॉडी में हेल्प करता है। एक तो विटामिन डी सन से मिल रहा है, फिर वो कैल्शियम के इंटेक को बेहतर करे, तो इवेंचुअली वो कैल्शियम और विटामिन डी के जो सारे मार्कर्स हैं ना वो बॉडी में चेक हो रहे हैं। फिर एक चीज़ जो एडिशनल है ये मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि हमारा स्लीप हार्मोन है, ये उसको भी जो है वो बढ़ा रहा होता है। और जब वो बढ़ता है तो वो ना सिर्फ हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारे सर्काडियन रिदम्स, हमारे स्लीप पैटर्न्स को बेहतर करता है, बल्कि ओवरऑल हमारे मूड को बूस्ट करता है। अच्छा, अब देखें क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना कि गर्मियों में नींद बड़ी मजे की आती है, चाहे वो बाहर चापाइयों में आप वो ठंड में छत पे सो रहे हैं या आप एसी में सो रहे हैं, तो कुछ नींद बेहतर हो जाती है। ठीक है, वो उसकी रीजन ये है कि आपके वो हार्मोन के लेवल्स बॉडी में इम्प्रूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डे, सन एक्सपोजर, ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, अब करना क्या है? अब सन तो है वो आपको थोड़ा सा डिहाइड्रेट भी करेगा, उससे आपको पसीना भी ज्यादा आएगा। एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड द एयर कंडीशनर टू स्टे इनसाइड ऑल द टाइम। तो क्या करना है, अपनी हाइड्रेशन इंप्रूव करनी है, क्योंकि दूसरी चीज जो समर में हमें देखनी होती है कि अगर हमारी हाइड्रेशन बेहतर है, इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट इफेक्ट है हमारी मेंटल हेल्थ पे। वो कैसे? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो 73% बना पानी से। और अगर आपके ब्रेन में जैसे जैसे पानी थोड़ा सा आप लगे, लेट्स से कि हमारी बॉडी में पानी कम होता है, तो इवेंचुअली इट गोज इनटू द इफेक्ट गोज टू आवर ब्रेन एज वेल। हमारी बॉडी का पार्ट है ब्रेन भी। तो अगर हमारा पानी कम हो रहा होता है, हमारी बॉडी खुद बता रही होती है, जैसे जब आपको फीलिंग हो ना कि आपको प्यास लगी है, जस्ट गो फॉर अ कप ऑफ वाटर। एक नॉर्मल बंदे को तकरीबन फीमेल्स को 11.5 कप पानी दिन में पीना है। अगर हम ग्लास की बात नहीं करते, कप रेगुलेटरी 50 ml छोटा कप चाय जैसे पीते हैं तो 11.5, और मेल्स को 15.5 कप
ٹھیک ہے. اب ہم کتنا پیتے ہیں 3 4 5 اور بس جب ذرا سی پیاس لگی ہے پانی پینا ہے, اگر نہیں لگ رہی آپ ایک بوٹل اسپیشلی سب کے لیے کہ آپ ایک سمرز میں نا وہ ایک سمپل پانی کی بوٹل تو ہر وقت رکھیں. جو تھوڑے ذرا اچھے سمجھدار لوگ ہیں اس میں کھیرا لیمو بھی ڈال دیں تاکہ اور ہائیڈریشن امپروو ہو. تو ہائیڈریشن امپروو ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ سوچیں گی کیا میریکلز کر رہی ہے ہائیڈریشن صرف پانی پینا. ایگزیکٹلی, اٹ امپرووز یور سیلف اسٹیم. کین یو امیجن, اچھا ریسرچ ہیز پروون کہ آپ کی سیلف اسٹیم بہتر ہوتی ہے اگر آپ ہائیڈریٹ ہوتے ہیں. جب ہائیڈریٹ نہیں ہوتے ہیں تو یہ آپ کی سیلف اسٹیم سے لنکڈ ہے ریسرچز. ٹھیک ہے, پھر اوور آل آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے, آپ کی اریٹیبلٹی کم ہوتی ہے, اور ایگزائٹی اینڈ ڈپریشن تو اس کے ساتھ بالکل 200% لنکڈ ہیں. اگر آپ بالکل ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں تو آپ کی کوگنیٹو فنکشنز صحیح طرح کام نہیں کریں گے, آپ کی ڈیسیجن میکنگ ایبلٹیز افیکٹ ہوں گی. تو جب ہم صحیح طرح فوکس نہیں کر پاتے ہیں, آپ پرفارم نہیں اچھا کر پاتے ہیں, آپ کا دماغ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر رہتا ہے. اٹینشن اسپین سے اس کا بہت زیادہ لنک ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری بھی اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے. تو آئی تھنک دس اے کمبینیشن آف مینی تھنگس وچ میک اپ یور ہول پرسنالٹی. سو پانی پینا کتنا امپورٹنٹ ہے, پانی پینا صرف سن کا ایکسپوجر لیں اور ساتھ اپنے آپ کو پریونٹ بھی کریں کہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو. سو اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ تھنگ, اینڈ بائی ڈوئنگ دیز 2 سمپل تھنگس آئی تھنک بہت ساری بچت ہے ہماری کہ ہمیں جو ہے وہ اس سے مطلب ایک طرح سے ہم وہ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور ہم بوسٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر آمنہ, یہ ہم نے تو آج بڑا اچھا ٹاپک کیا جس سے آج شاید لوگوں کو تھوڑی سی انفارمیشن ملے کہ سن ایکسپوجر کتنا ضروری ہے. ایون دو کہ ہم لوگ سردیوں میں بھی زیادہ سن ایکسپوجر نہیں لیتے ہیں, دھوپ کے نیچے نہیں بیٹھتے ہیں کہ ہم کالے ہو جائیں گے, اور گرمیوں میں تو ہم بالکل ہی باہر تھوڑا پریفر کرتے ہیں باہر نکلنا کہ گرمی بہت زیادہ ہے, دھوپ کے نیچے جائیں گے تو پھر بھی سن ٹین ہو جائے گا یا پسینہ بہت زیادہ آتا ہے, تو ہم تب بھی نہیں کوشش کرتے ہیں کہ باہر سن ایکسپوجر لے جاتے اور اندر بیٹھتے ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہم باہر نکلتے ہیں, ہارن بجتا ہے تو ہمارا غصے کی جو وہ لائن ہوتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے, ہمیں غصہ آتا ہے, اریٹیشن ہمیں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس طرح کے پرابلم زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک چیز جو نا آپ کی اسی بات سے لنک کر کے میں بتانا چاہوں گی, دیکھیں کچھ ایسے پرابلمس ہیں جیسے ہمارے ہاں پرسنالٹی کے یا موڈ کے جو بڑے کامن ہیں, اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ کس موسم میں کس ماحول میں وہ ایگریویٹ کریں. ٹھیک ہے, اب ہم جنرل اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں کہ 30 to 40% ہماری جو پاپولیشن ہے اس کو ایگزائٹی یا ڈپریشن کے سمٹمز ہیں, although they are not diagnosed cases. لیکن اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں, ایٹ لیسٹ 5%, جو کہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر سے آپ کو نظر آتا ہے کہ امپیکٹ ہوتے ہیں. اب سیزنل افیکٹو ڈس آرڈرز جو ہیں وہ although پاکستان میں بیکاز آف دس سن, دس گرمی کا موسم کم ہے, لیکن پھر بھی یہ ایک اچھی خاصی پرسنٹیج ہے. جیسے آپ ویسٹرن کنٹریز میں اگر 10% ہے پاپولیشن کا, مطلب کلینکل پاپولیشن کا, تو یہاں وہ 5% ہے, کم ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں نا تو ونٹر بلوز ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, تو فوراً ڈپریشن اور ایگزائٹی کے سمپٹمز اکتوبر سے شروع ہو جاتے ہیں. اور ہمارے PIMH پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ, جن کے ساتھ میں اکثر وزٹ کرتی ہوں اور ہم لوگ پیشنٹس کا ڈیٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جو سینئر سائیکیٹرسٹ ہیں وہ اکثر کہتے ہیں میڈم اب موسم آ گیا, اب دیکھیں بہت پیشنٹس فوراً ان کے موڈ سوئنگس شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ایفیکٹ جو ہے یہ نان کلینکل پاپولیشن پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں ہمارے. جب سردی آتی ہے تو وی ٹینڈ ٹو گو انٹو مور ڈپریشن, اور تھوڑا سا موڈ جو ہے وہ لو ہوتا ہے. تو یہ جب سورج آپ دیکھتے ہیں کہ نکل رہا ہے, موسم چینج ہو رہا ہے, تو کچھ تو چیزیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو ہیں. بٹ لنکنگ ٹو یور پوائنٹ, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مزاج میں, طبیعت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے اور وہ فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں. اب بس باہر نکلے ہیں, دھوپ ہے, پسینہ آ رہا ہے, اور جیسے میں نے کہا ہر ایک کی گاڑی میں اے سی نہیں ہے, آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ ٹریول کر رہے ہیں, آپ پیدل جا رہے ہیں, بائک پہ جا رہے ہیں, اوپر سے جو ہے وہ شدید قسم کی گرمی پڑ رہی ہے, تو اینگر آؤٹ برسٹ آپ کو نظر آتے ہیں. اب ہم نے بچنا کیسے؟ اینگر آؤٹ برسٹ سے بچنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے 2-3 چیزیں. ایک تو پہلی سمپل چیز جس پہ کسی کا کوئی خرچہ نہیں, سمپل آپ اپنی ہائیڈریشن بہتر رکھیں, کیونکہ میں نے بتایا جیسے آپ کو کہ ہائیڈریٹ رہیں گے تو آپ کی اوور آل ویل بینگ اور موڈ جو ہے وہ بہتر رہے گا. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اب جو ان جنرل ہماری لائف کے سٹریسز ہیں نا, آج کل ہر بندہ جو ہے وہ اوور تھنکنگ کا شکار ہے. میں آج صبح بھی آئے, میٹ کپل آف پیپل, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی ہر بندہ کہتے ہیں میرا مائنڈ آکوپائڈ رہتا ہے, فری نہیں رہتا. ایون دو کہ ہم جب سو بھی رہے ہوتے ہیں تبھی ہمارا مائنڈ آکوپائڈ رہتا ہے, کہیں نہ کہیں چل رہا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اپنی جو ذہن میں پورے چھوٹے لگوناز ہیں نا دن کے, ان کو ریزالو نہیں کیا, وہ مائنڈ میں ہمارے اسٹے کر رہے ہیں. اچھا, اور ہم ان کے بارے میں سوچی جا رہے ہیں. اب
بات یہ ہے کہ جب اتنا سارا اسٹفڈ مائنڈ ہوگا اس میں سے آپ کو ایک چھوٹی سی بھی چیز اور ایڈ ہو جائے گی تو وہ وہی بات ہے نا, گلاس بھرا ہوا اور آپ کا گلاس چھلک گیا تو آپ تو برسٹ ہی کریں گے اینگر میں. تو مائنڈ فلنس پوری, شاید میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ مائنڈ فلنس اس وقت ایک ایسی چیز ہے یا ٹیکنیک ہے جس پر دنیا میں اے آئی کے بعد سب سے زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اس وقت, اور اس کی آپ کو, مجھے اور ہم سب لوگوں کو بہت ضرورت ہے. نہیں تو کیسے پتہ چلے گا یا کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی, مائنڈ فلنس یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں ایگزیکٹلی اس وقت آپ ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ جہاں پر ہیں, جو کر رہے ہیں اس سے اویئر ہوں, اس کے سراؤنڈنگ سے اویئر ہوں, اور آپ صرف اس پہ فوکس کریں. یہ نہیں کہ آپ بائک پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے آفس پہنچنا ہے, لیکن آپ کو پیچھے کی بھی 4 چیزیں, 2 سال پرانی بھی 4 چیزیں, 2 دن پرانی بھی 4 چیزیں, اور آفس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہیومن برین کی کیپیسٹی میں نا فوکس کرنے کی نا بہت زیادہ صلاحیت رکھی ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ ہم اپنی بہت ساری پازیٹیو صلاحیتوں کو کبھی یوز ہی نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیسے کنسنٹریٹ کریں ان کو. تو اگر تھوڑی سی ہم ایفرٹ کریں تو وی کین ٹرین our minds to be mindful. ادروائز سیلف ہیلپ بکس اور ویڈیوز بہت ساری پڑھی ہوئی ہیں کہ آپ نے مائنڈ فلنس کی ٹیکنیک کیسے سیکھنی ہے. اس سے ہیلپ ہوتی ہے, بہت ہیلپ ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو سائیکالوجی کے گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکثر ٹریننگس آن لائن لیتے ہیں مائنڈ فلنس کی تھراپی سیکھنے کی, اور وہ چونکہ وہ تو خیر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یا فاؤنڈیشن پڑھی ہوتی ہے تو جلدی سیکھ لیتے ہیں, لیکن کچھ نان سائیکالوجی بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی اس کو سیکھ کے پریکٹس کریں اس وقت, چاہے وہ مینجمنٹ سائنس کے تھے یا وہ کسی اور ڈسپلن کے تھے, کیونکہ اٹس آل اباؤٹ فالوئنگ دا انسٹرکشنز اینڈ گیٹنگ پریکٹس آن دیم. تو اتنا مشکل نہیں ہے. تو آئی تھنک کوئی بھی بیسک ایجوکیشن لیول کے ساتھ سیلف ہیلپ کے لیے تو سیکھ سکتا ہے. Self help is only about educating yourself. It's not about extending therapy to other people. تو دوسرے لوگوں کو تو نہیں سکھانی, اپنے لیے آپ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ میں ضرور کہوں گی کہ یہ جو اوور تھنکنگ کا بہت زیادہ آج کل آ رہا ہے نا, جس کی وجہ سے اینگر آؤٹ برسٹ, ہمارے ٹریفک سگنلز پہ لڑائیاں جھگڑے اور بہت کچھ بڑھ گیا ہے. ٹریفک سگنلز پہ نہیں, گھروں میں بھی یہ ہو رہا ہے. فیملی کی اتنی چیزیں جو ہوتی ہیں, اتنے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ آپ ایک تو اوور تھنکنگ بہت کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اینگر پرابلم آپ کو ہو جاتا ہے. منیبا, اس وقت ہمیں نا 4 چیزیں ہیں جس پہ فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور وہ چاروں چیزیں ہماری لائف کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ اور لائف سکلز ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز ہے اسٹریس مینجمنٹ. اچھا. دوسری چیز ہے ٹائم مینجمنٹ. تیسری چیز ہے کانفلکٹ مینجمنٹ, اور آخری اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ. اور یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری پوری لائف اس پہ ٹکی ہوئی ہے. یا ہمارے ایشوز ریلیشن شپ لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم نہ ہینڈل کرنے کی وجہ سے لائف میں پرابلمز آ رہے ہیں, یا ہم کانفلکٹ ریزالو نہیں کر پاتے اور وہ بہت زیادہ ہماری لائف کو افیکٹ کرنے لگ جاتا ہے, یا ہم ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے ٹائم نہیں ہمارا مینج ہو رہا اور ہم اس ٹائم کی وجہ سے یا اپنے شارٹ ٹرم گولز اچیو نہیں کر پا رہے ہیں یا لانگ ٹرم. دیکھیں لائف میں آپ کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے نا, چاہے وہ ریلیشن شپ ہے, وہ فائنینسز ہیں, وہ آپ کی ہیلتھ ہے, وہ کچھ بھی ہے, وہ بھی ہم نہیں کر پا رہے. تو یہ کوارڈنس جب خراب ہوتے ہیں, اور اسٹریس تو از ابو آل, ٹھیک ہے, از دا کی. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک یہ 3-4 چیزیں ہیں. ابھی ہم نے کچھ کورسز ڈیولپ کیے ہیں. اچھا. یو وڈ بی ہیپی ٹو نو کہ ابھی جو نئی انڈر گریڈ پالیسی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بنائی ہے پاکستان نے, تو وی ور سپورٹنگ دیٹ کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس اپنی کریکولم میں پڑھیں, اور کریکولم میں ہم نے ایک کورس آفر کیا ہے جو کہ یہی ایگزیکٹلی ان 4 چیزوں کو سکھا ہے. اینڈ دس از اوپن ٹو ایوری ون, اسپیشلی ٹو مائی یونیورسٹی. اینڈ وین آئی وینٹ ٹو ادر یونیورسٹیز, میں نے ان کو کہا ہے ہم سے یہ بائی کر لیں کورس, ہم آپ کو دے دیں گے. مطلب بائی مینس کہ ہم سے لے لیں, ہم فری آف کاسٹ بھی آپ کو دیں گے, اور آپ اس پر بچوں کو ایک ایجوکیشن, ایک ٹریننگ دیں, چاہے وہ کچھ بھی پڑھیں, نیچرل سائنسز, سوشل سائنسز, وہ کوئی بھی فیلڈ وہ کر رہے ہو, BBA کر رہے ہو, میس کمیونیکیشن پڑھ رہے ہو, وہ کچھ بھی کر رہے ہو, ان کو یہ ایک کورس ہونا چاہیے. کیونکہ سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کی مینجمنٹ آنی چاہیے, کیونکہ اگر ہم خوش ہیں, ہماری مینٹل ہیلتھ جو, کیونکہ دیکھیں اسٹریسز تو ہیں ہمارے سراؤنڈنگز میں نا, اتنی کمپٹیشن ہے, جیلسیز ہیں, اور پھر یہ کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کو یہ پتہ ہے کہ ایکول اپرچونٹیز نہیں مل رہی. تو آپ نے اپنے آپ کو کیسے ٹرین کرنا ہے, تو اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے یہ چاروں چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو بیلنس آؤٹ کریں. اور دوسرا ایک چیز یہ کہ سمر میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹائم بڑا دن کا لمبا ہو جاتا ہے, اور بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ کیٹر ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. اگر اس میں سے کچھ ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگا کے سیلف ہیلپ کے تھرو بھی یہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں نا, بہت سارے آج کل دیکھیں سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں,
جو کہ سیلف ہیلپ سکھا رہے ہیں. اچھا. جیسے میں نے پچھلے دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ پوسٹ پارٹم جو مدرز ڈپریشن فیس کرتی ہیں ان کے بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں جو سیلف ہیلپ گروپس ہیں, اور وہاں پر وہ سپورٹ سیکھ کرتی ہیں ایک دوسرے سے, وچ از اے ویری گڈ وے. کیونکہ دیکھیے اگر میرے پاؤں میں گھانٹا چبھا ہے نا تو میری پرابلم اسے ہی پتہ ہے جس کے پاؤں میں چبھا ہوا ہے, ویسے باقی تو انڈر مائن کریں گے نا پرابلم کو. تو اسی طرح لائک وائز آپ اگر اپنے ایشوز اپنے پرابلمس کو ایک گروپ میں ایک سپورٹ گروپ میں جا کر شیئر کرتے ہیں جہاں آپ کی طرح کے لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, تو آپ اپنی شاید کانفلکٹ مینجمنٹ بھی بہتر سیکھ سکتے ہیں, ریلیشن شپ مینجمنٹ سیکھ سکتے ہیں. آج کل یہ بڑا اچھا ٹرینڈ ہے. میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ وداؤٹ نیمنگ دیم بہت سارے گروپس ہیں جو کہ مدرس کو سپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو میرڈ فیمیلس کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو ینگ لڑکیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ ایشو ہے تو ہمیں ہر کوئی اپنا ایکسپیرینس بہتر کر سکتے ہیں. اینڈ آئی فاؤنڈ دوز گروپس ویری ونڈرفل. مطلب مجھے لگا کہ میں نے ایٹ ٹائمز آئی لک ایٹ دیم اینڈ آئی سی دیٹ ایک لڑکی کو اتنے سارے لوگ اچھے ایڈوائزز دے رہے ہیں. سم ٹائمز نیگیٹو بھی یوز ہو جاتا ہے, بٹ ان جنرل آئی تھنک 80% نا آئی فاؤنڈ دوز گروپس ویری پازیٹیو ٹو سیک سپورٹ اینڈ ہیلپ. اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا آپ اکیلے ہیں, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ڈاکٹر آمنہ کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ایشوز ہوتے ہیں جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں فار سم ریزنز, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ, تو آپ وہ کسی اور کے ساتھ بھی, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایسے گروپ بنے ہیں, تو وہ یہ بڑا اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ بتا کر اور اس کا سولوشن نکال سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ نان ججمنٹل جو آپ کہتے ہیں نا پرابلم جو ہے نا. اچھا, اب اس سمر کے لیے نا کچھ ٹپس دینا چاہ رہی تھی اپنے آڈینس کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ایک تو یہ کہ واٹر کی بوٹل آپ ضرور رکھیں, اور اس میں اگر وہی جو ہم سب کو پتا ہے اور ہمارے آڈینس کو بھی پتا ہے کہ پودینہ کچھ بھی ڈال لیں تو دیٹ ول ریفریش یور موڈ ایز ویل, وہ اچھا رہے گا. دوسرا یہ کہ ایک چیز جو میں ایڈوائز کرنا چاہ رہی تھی وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں سن اسکرین کا یوز بہت زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور آج کل بہت سی لو کاسٹ اور بہت بہتر سن اسکرینز میڈیکیٹڈ آ رہی ہیں, اتنی وہ ہزاروں روپے والی لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی 100,000 بھی آپ کو مل جاتی ہے, 700-600 تک بھی, which can last for like 3 to 4 months of peak summers. تو وہ ضرور لیں, کیونکہ وہ جو آپ کا اسکن ہے اس میں بھی بہت زیادہ, جیسے ہمارا واٹر جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ اسکن پہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے, تو وہ ان جنرل ایک سے ایک لنک ہوتا ہے, تو اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ کافی زیادہ ضروری ہے. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا نا جو سمر کے لمبا دن ہے اس میں ایک تقریباً 15 سے 20 منٹ یا 30 منٹس کی ایک نیپ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے ٹو بریک دا ڈے بٹوین 2 parts. ٹھیک ہے, اگر آپ اس میں بے شک آپ کو نیند نہیں بھی آ رہی, تھوڑی دیر کے لیے صرف آپ لیٹ جائیں, تھوڑا سا ریلیکس کر لیں, تو وہ اوور آل آپ کی انرجی کو انکریز کرے. جب آپ کی انرجی انکریز ہوگی ود اے کمبینیشن آف وائٹامن ڈی وچ یو آر گیٹنگ, ود اے کمبینیشن آف بیٹر سیروٹونین لیولز جو آپ ہائیڈریشن سے لے رہے ہیں, ود اے کمبینیشن آف میلاٹونین جو آپ کو اپنے انوائرمنٹ سے گرمی کی وجہ سے مل رہا ہے, بہت فریش رہیں گے پورے دن میں. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ضروری چیز ہے کہ 2-3 یہ چھوٹی سی چیزیں, چھوٹی سی نیپ, پانی کی بوٹل, سن اسکرین کا یوز, اور تھوڑا آج کل اس میں سب سے اچھا یہ سمر میں بہت سارے فروٹس اور ویجیٹیبلس بھی آ جاتے ہیں جو ونٹرز میں نہیں ہوتے, تو وہ بھی اس کی وجہ سے بھی آپ کا ہائیڈریشن لیول اور باقی جو نیوٹریشن جن کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے وہ اسپیشلی واٹر میلن, وہ تو بالکل ہی ایک مثال, آئی تھنک اٹس اے سمر گفٹ نا, کہ آپ کو واٹر میلن جو ہے وہ, اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں, وہ ہائیڈریٹ بھی کر رہا ہے آپ کو, فائبر بھی رچ ہے, اور وہ آپ کی پوری گٹ ہیلتھ کے لیے بھی اتنا اچھا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اس لیے اچھا ہے کہ اتنا سورس آف ہائیڈریشن ہے نا, آپ اس کو لیتے ہیں تو فریش اور انرجی کا لیول جو بڑھتا ہے. تو ہم جو بھی فوڈ انٹیک لیتے ہیں نا وہ ایونچولی کہیں نہ کہیں ہمارے جو ہارمونل اور گلینڈز ہیں ان کے ساتھ لنک کر رہا ہوتا ہے. تو سرٹن فوڈس جو ہیں یہ ہمارے ہارمونس کے ساتھ لنک ہوتی ہیں. تو آئی تھنک کہ اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ کے اپنی یہ اس کے فائدے کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی کھا پی رہے ہیں نا, تو وہ بھی ایونچولی ہماری کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹورڈز فزیکل ایز ویل ایز مینٹل ہیلتھ کے لیے. اچھا, دوسرا ڈاکٹر آمنہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جیسے مینٹل ہیلتھ کی بہت بات کر رہے ہیں, ڈپریشن, انزائٹی ہماری سوسائٹی میں بہت پریویل کرتی جا رہی ہے, تو کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کبھی بھی انزائٹی, ڈپریشن نہیں ہوا ہوتا, اسٹریس نہیں ہوا ہوتا, ان سرٹن ایج جا کے انہیں سمجھ لیں کہ 50 اباو یا 60 اباو انہیں ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے, انزائٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے, جو انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس سینیریو میں, اس سچویشن میں ہم کس طرح ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ایک تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, جیریاٹرک پاپولیشن جو ہماری ہے, اسپیشلی ہم تو 60-70 کے بعد وہ کہتے ہیں نا 60 آ گیا یا 17-12 والا کانسیپٹ, تو بیسیکلی لوگوں کو جنرلی اندازہ نہیں ہوتا. یہ آپ کی بات بہت آپ نے اچھی آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ ان کے مینٹل ہیلتھ پرابلمس اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو برین ہے
وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہا ہے, شرنک ہو رہا ہے, اور اس کے آپ کے موڈ کے اوپر جو ہیں وہ چینجز آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب سمر بھی ایک بہت اچھی پازیٹیو چیز ہے, اسپیشلی جو ہمارے اولڈ ایج ریلیٹڈ پرابلمس ہیں, جیسے کہ اسپیشلی ڈیمینشیا ہو گیا یا الزائمر ہو گیا, یہ لوگ بھی سمرز میں ویسے بہتر ہو جاتے ہیں. یہ ایک پازیٹیو بات ہے ود ویدر, جس ٹاپک کی آج ہم بات کریں. سمر میں ان کی اوور آل جو ویل بینگ ہے نا, یہ بہتری کی طرف ہوتی ہے rather than the winters, because of all those hormonal and chemical brain changes جو میں نے آپ کو بتائیں. لیکن میں ایک چیز سمجھتی ہوں کہ جب آپ خود ایج کے اس بریکٹ میں ہیں تو مے بی یو آر ناٹ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلمس ہو رہی ہیں. یہ کیئر گیورس کا کام ہے. گھر میں اگر آپ کا اسپاؤس بھی ویسے اسی ایج بریکٹ میں ہوتا ہے, لیکن اگر اف اٹس ینگر دین یو تو شاید وہ دیکھ سکتا ہے, یا بچے دیکھ سکتے ہیں, یا آپ کے مطلب فیملی کے جو امیڈیٹ ممبرز ہیں نا, وہ سمجھ سکتے ہیں کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ چینج آ رہا ہے. وہ اینی تھنگ وچ از لیڈنگ ٹوورڈس the change in your normal pattern, آپ کی جو فنکشننگ میں کوئی بھی تبدیلی ہے نا, جیسے آپ ایک روٹین فالو کرتے ہیں, آپ کا ایک پرسنالٹی کا پیٹرن ہے, کون سی چیزیں جو آپ کو پسند ہیں, کون سی چیزیں جن پہ آپ کمپرومائز نہیں کر رہے, ایک پیٹرن بنا ہوتا ہے نا. تو جب وہ پیٹرن شفٹ ہونے لگتا ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیلی فنکشننگ افیکٹ ہو رہی ہے, اور وہ فنکشننگ ظاہری بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اپنے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جیسے لیٹس سے سم پیپل ٹینڈ ٹو ایٹ مور, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یاد ہی نہیں رہا, دوبارہ پھر سے کھا لیا کچھ, اور پھر گھر والے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آفٹر کپل آف ٹائمس کہ یہ تو پہلے بھی کھایا تھا پھر یہ کھا رہے ہیں. سو ایکچولی آئی آئیڈینٹیفائڈ مائی ابا دیٹ ہی ہیز دس شفٹ ان پرسنالٹی. جیسے وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد, تو رات کو جب ان سے کال پہ بات کرتی تھی لیٹ نائٹ, تو وہ کہتے تھے مجھے بھوک لگی میں کچھ کھانے لگاؤں. تو پہلے تو کچھ مہینے میں یہی سمجھتی رہی کہ وہ ویسے ہی کچھ کھا رہے ہیں. پھر دین مجھے گھر کے جو ان کے سرونٹس تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ رات کو پورا میل کھاتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں میرے لیے روٹی بناؤ اور سالن لے کر آؤ. تو 2-3 بجے کے قریب تو وہ پتہ تب چلا جب ان کا پیٹ خراب ہو گیا. تو دین آئی گیٹ ٹو نو کہ نہیں کچھ مسئلہ ہے. دین وی ٹاک ٹو ڈفرنٹ گھر کے بعد لوگوں کے ساتھ, اور وہ کیونکہ وہ اس وقت اکیلے رہ رہے تھے گھر پہ بیکاز آف مائی مدر پاسڈ اوے, تو ہی واز لیونگ الون. تو پھر پتہ چلا کہ یہ ان کا جو ہے وہ پیٹرن جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. کہ جب ہم نے اس کو دیکھا چیک کیا تو پھر وہ پتہ چلا کہ پارکنسن کے جو سائنس ہیں وہ ایگریویٹ ہو رہے ہیں, وہ ان کی باقی چیزوں کے اوپر بھی تھوڑا سا میموری پہ بھی افیکٹ آ رہا ہے, وہ کئی دفعہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کھانا کھایا. ٹھیک ہے, سو وہ بھولنے کی وجہ سے کھا لیتے تھے, لیکن کیونکہ فزیکلی آپ کی باڈی تو الاؤ نہیں کر رہی ہوتی تھی نا. تو پھر سمجھایا کہ وہ مانگیں گے بھی تو ان کو بتانا ہے کہ آپ نے کھا لیا ہے, تو چھوٹی سی کوئی ہیلدی اسنیک دے دیں, کوئی فوڈ دے دیں, کچھ دے دیں. سو یو نیڈ ٹو ٹرین یور فیملی ممبرز وین, کیونکہ 70, 75, 80 کے بعد یہ چینجز جو ہیں یہ تقریباً ہماری آلموسٹ 15 to 20% پاپولیشن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے اور, پھر آپ کو ان کے لیے ٹائمنگز, ان کا ٹائم ٹیبل بھی بنانا پڑتا ہے کہ آپ نے اس ٹائم پہ یہ چیز فالو کرنی ہے, کیونکہ ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے اینگر آؤٹ بسٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ جب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان کی روٹین کیسی جا رہی ہے, باڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مائنڈ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو وہ پھر اس وقت کیا کرتے ہیں, وہ اریٹیبل ہو جاتے ہیں. لیکن کیا اس ایج میں کیا انہیں جیسے میڈیکیشنز پہ بھی بہت زیادہ لوگ کر لیتے ہیں کہ اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو سلیپنگ پل دے دو, یا اس طرح کی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے, تو کیا اس ایج میں انہیں وہ دینی چاہیے یا ہم تھیراپی کی طرف ہی جانا چاہیے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ سلیپنگ پل جو ہے وہ ہمارے یہاں پاکستان میں اسپیشلی بڑا کانسیپٹ ہے کہ لوگ خود ہی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. سلیپنگ پل از ناٹ آلویز اے سلیپنگ پل الون, اس کے ساتھ اور بھی اس کے کمبینیشنز ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن وہ بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی میری بڑی اسٹرانگ ایڈوائس ہے سیلف میڈیکیشن نہ کریں. ہم لوگ کچھ میڈیکیشنز تو بہت کامنلی کھا لیتے ہیں یا ریلیکس ہونے کے لیے. آپ کو نہیں پتا وہ صرف ریلیکس ہونے کے لیے نہیں ہے, اس کے اور بھی سائیکو فارماکولوجیکل امپیکٹ اس کے بڑے اسٹرانگ ہیں. تو آپ کوئی بھی میڈیکیشن کبھی بھی نہیں جو ہے وہ ہم الاؤ کرتے پرسکرپشن کے بغیر نہیں, اسپیشلی یہ کہ دینی پڑتی ہیں میڈیکیشنز ایٹ ٹائمس. جیسے جو پارکنسن کے پیشنٹس ہیں ان کو ان کی برین ہیلتھ کی پروٹیکشن کے لیے, ان کے اس پروسیس کو سلو کرنے کے لیے میڈیکیشنز دی جاتی ہیں. ایٹ ٹائمس وہ اینٹی ڈپریسنٹس بھی ہو سکتی ہیں, بٹ جنرلی وہ برین کی ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کی میڈیکیشنز ہوتی ہیں. تو میں اس لیے نیم نہیں کری کہ کوئی یوز نہ کرنے لگ جائے, کیونکہ ظاہر ہے آئی ایم ناٹ آتھرائزڈ ٹو پرسکرائب ایز اے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ. ینگ
न्यूरोलॉजिस्ट का domain काम होती है, है हाँ। कि न्यूरोलॉजिस्ट आपको और वो पार्किंसन भी के लिए कंडीशन देख कर आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है। तो इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, अपनी डाइटरी हैबिट्स अच्छी रखें, और जिस तरह गर्मी का मौसम है इसको एंजॉय करें, सन एक्सपोजर लें और हाइड्रेटेड रखें अपनी बॉडी को, ताकि आपका जो माइंडफुलनेस है वो भी बेहतर हो सके। हमारे साथ डॉक्टर आमना मौज़िम मौजूद थी। डॉक्टर आमना, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी टिप्स हमें आप देकर जा रही हैं कि किस तरह हमने अपने माइंड को बेहतर करना है। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज पूरी दुनिया में ना सोशल मीडिया के इस्तेमाल और उसके ज़ाब्तों के हवाले से बात हो रही है, और ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ सेकंड्स में कोई भी बात पूरी दुनिया में फैल सकती है। और सोशल मीडिया जहाँ मालूमात और आगाही हमें फ़राहम करता है, वहीं ये मनफियत का भी एक बहुत बड़ा बाइस बनता है। कहीं जाने अनजाने में, यहाँ पर मजाक में ना हम भी तो गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। ये भी एक सवाल हमारे लिए ख़ुद बनता है कि हम ख़ुद से ये सवाल करें। बतौर मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारी है कि किसी भी गलत प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने की बजाय हम मुआशरे पर अपना एक मुस्बत असर छोड़ें। सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने के इस्लामी आदाब के हवाले से हम आज बात करेंगे, जहां आजकल अहम इस्लामी शायर का हम मुसलमान ख़ुद मजाक बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कि जन्नत में हुरों के मुतालिक हमने बहुत सी मनफी मीम्स बना रखी हैं जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही होती हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सी ऐसी इस्लामी और दीनी शख्सियात हैं या सूफिया कराम हैं जिनके मुतालिक नाज़ेबा कैंपेन रन कर रहे होते हैं। दीन में मौजज़ा या करामात के मुतालिक बहुत सी जो मनफियत सोशल मीडिया पर डिस्कशन हो रही होती है। ऐसे में हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? दूसरा ये कि नौज़बिल्ला जन्नत और दोज़ख के मुतालिक भी मुख्तलिफ़ लतीफ़े बनाए जाते हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक और जनाब तशवीशनाक अमर भी है। तो आज हमने इस पर ख़ास तौर पर सेगमेंट जो है ना वो तरतीब दिया है कि हम इस पर बात करें कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है, हम किस तरह अपने दीन इस्लाम को डिफेंड कर सकते हैं, किस तरह हमें सोशल मीडिया पर इसके हवाले से बात करनी चाहिए, आदाब क्या होते हैं। एक तो सोशल मीडिया इटसेल्फ यूज़ करने के आदाब हैं, दूसरा कि अगर हम वहाँ पर दीन इस्लाम के हवाले से कोई चीज़ या कोई कैंपेन रन कर रहे हैं तो उसके आदाब क्या होने चाहिए। और इसके साथ साथ जब हमने, क्योंकि ये शवाल का महीना है, तो शवाल के महीने के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि रोज़े रखने का सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है ख़ासतौर पर शवाल के महीने में। तो उसकी अहमियत क्या है, नफली इबादत की अहमियत क्या है, इस पर भी आज हमने डिस्कशन करनी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पी तारिक शरीफजादा साहब मौजूद हैं, स्टूडियो में हैं, तो उनको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आज हमने दो जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर रोशनी डालनी है। एक तो वही सोशल मीडिया जिसका बड़ा ही मनफी इस्तेमाल हो रहा है, वो किसी की ज़ाती शख्सियत के हवाले से हो जाए, पब्लिक चीज़ के हवाले से हो जाए, यहाँ पर इस्लाम के हवाले से हो रहा है। आपको पता है इस्लामोफोबिया के हवाले से बहुत सी बातें हो रही होती हैं। तो एक तो इटसेल्फ सोशल मीडिया को यूज़ करने के बहुत सारे आदाब हैं। तो अगर इस्लाम के हवाले से अगर हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह के मजाक या मीम्स बन रही होती हैं हूरों के हवाले से, जन्नत दोज़ख के हवाले से, सज़ा के हवाले से, मौजज़ात के हवाले से, इनको किस तरह हमें देखना चाहिए? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान भी ज़िंदगी के बहुत करीब तर है, और हम समझते हैं कि फ़ी ज़माना जितना इसका इस्तेमाल हो रहा है और जितनी इसके हवाले से एहतियात होनी चाहिए थी, शायद उतनी ही बेहतियाती का मुजाहरा इसके अंदर किया जा रहा है। अगर मैं मुख्तलिफ़ शोबाजात का इज्तमाही ज़िंदगी के ऊपर असरात के हवाले से एक नज़र दौड़ाऊँ तो मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आज हमारी ज़िंदगी के ऊपर असर हमें नज़र आता है, जहाँ से फ़ौरन ख़बर की बुनियाद पर, ओपिनियन मेकिंग की बुनियाद पर और एक जो मुस्बत राय बनने के बाद फिर एक नज़रिया बनता है किसी का इनफरादी सतह पे या कौम की सतह पे, उसमें सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। लेकिन इस एतबार से जो इसकी ये अहमियत है वो जितनी ज़्यादा एहतियात का तकाजा करती है कि इसे इतना एहतियात से इस्तेमाल किया जाए, वो मैं समझता हूँ कि उतनी ही उसके अंदर गैर ज़िम्मेदाराना बेहतियाती जो है ना उसका मुजाहरा होता हुआ हमें नज़र आता है। और हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ एक उमूमी तौर पर एक रवैया पाया जाता है कि
جو جدیدیت کے نام پر نئے وسائل ہیں ہم انہیں اپنی زندگی میں فوراً داخل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے وہ جو اعلیٰ اور بڑے مقاصد ہوتے ہیں ان سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کو ذاتی ایک تفریح کے حوالے سے اور ایک جس کے لیے آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ دل لگی کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو پوری دنیا کو خیر فراہم کر رہی ہوتی ہے، آسانی اور راحت عطا کر رہی ہوتی ہے، ان کی زندگی کے اندر ایک بہتری کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے، ان کے علم میں، ان کے عمل میں جسے کہتے ہیں نا خیر کو داخل کرنے کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے، وہی میڈیم وہی چیز ہمارے لیے ایک مصیبت اور مشقت کا جو ہے نا وہ ذریعہ بن جایا کرتی ہے. آپ اس انداز سے لگائیے کہ میں سوشل میڈیا کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ ابلاغ کا میڈیم ہے، ابلاغ کا ذریعہ ہے، بات پہنچانے کا ذریعہ ہے، تو اس کی اہمیت کئی مرتبہ محراب و منبر جیسی اہمیت اس کی ہو جایا کرتی ہے. آپ سمجھیں نا کہ اگر یہاں سے کی ہوئی منفی بات جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنا اثر رکھتی ہے، تو اگر یہاں سے اس مثبت انداز میں ایک بہتر پیرائے کے اندر خیر کی بات پہنچائی جائے تو اس کا اثر کتنا دور تک ہو سکتا ہے، اور وہ کتنا انسانی زندگیوں کو جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی کی طرف اور پازیٹیوٹی کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکتی ہے. سو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک حدیث مبارکہ ہے جو حضور کی زندگی سے ہم تک پہنچتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس سارے معاملے پر سب سے بہترین رہنما اصول ہے. حضور نے یہ فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو سنی سنائی بات ہے، پھر قرآن حکیم بھی اس کے اوپر ہمیں یہ کہتا ہے، اس قرآن حکیم کی آیت کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم تک کوئی غیر مصدقہ ذریعے سے بات پہنچے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو، پھر اس کے اوپر اپنا ذہن بنایا کرو، اور پھر لوگوں تک اس کو پہنچایا کرو. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کوئی چیز بھی جو ہم تک پہنچتی ہے ہم اس کو آل شیئر کر دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کی تصدیق پر 5 منٹ 7 منٹ نہیں لگانا چاہ رہے ہوتے، اور اس کی شیئر کرنے کے حوالے سے ہم اگلا 2 گھنٹے جو ہے اس کے اوپر صرف کرنے کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ جو احادیث کے نام پر میں کیونکہ ظاہر دین کا طالب علم ہوں، اور میری نظر سے بھی روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں ایسی چیزیں گزرتی ہیں، اور مجھے بعض دفعہ بڑا دکھ بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ ایک ایسا مفہوم یا ایک ایسا قول جو بالکل یعنی سننے میں لطیف پیرایا ہے، اس کے اندر کوئی پازیٹیوٹی موجود ہے، لیکن کیا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اس کو فرضی اس کے ساتھ جو ہے نا اعداد و شمار کے ساتھ کہ مثال کے طور پر یہ فلاں جو حدیث کی کتاب ہے اس کا فلاں نمبر ہے، اور اس کے ساتھ اگر کسی نے ایک آدمی نے اس کی ایک پوسٹ بنا دی ہے اور اس نے بھی بددیانتی کی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور پھر لوگ صرف اس کو یہ دیکھ کے کہ یہ حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے، اسے یہ جانے بغیر کہ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے، اسے یہ جانے بغیر کہ یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے جس کتاب کا جو نمبر دے کر حوالہ دیا گیا ہے، کیا اس کتاب میں وہ حدیث موجود بھی ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ کیا وہ حدیث کے پورے ذخیرے میں وہ حدیث یا اس کے مفہوم جیسی کوئی اور بات موجود بھی ہے کہ نہیں ہے. یعنی ہمیں جو بات خود سوٹ کر رہی ہوتی ہے، پڑھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ہم اسے فارورڈ کر دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ 5 سے وہی سوشل میڈیا ہے نا، وہی انٹرنیٹ ہے، وہی گوگل ہے، آپ اس سے 1 سے 1.5 منٹ میں اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، لیکن آپ وہ 1 سے 1.5 منٹ وہاں نہیں لگانا، اس کی اتنا بھی گویا انتظار کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، آپ سے فارورڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور آپ فوراً فارورڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ شاید اس کو فارورڈ کر دینا جو ہے نا وہی جو اصل ثواب ہے اور اصل دین جو ہے نا اس کا تقاضا یہ ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایون دو کہ ہمارے واٹس ایپ پہ بھی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے نا تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ 15 لوگوں کو شیئر کریں نہیں تو آپ کو کوئی سزا ملے گی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی آپ کو اٹھانی پڑے گی، اور ہم فوراً سے خوف کے ساتھ اس کو شیئر کر دیتے ہیں. بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ثواب کی بشارت یا اللہ کی ناراضگی کا اظہار یا اس کی وعید جو ہے اس کا یہ بیان کرنے کا حق صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی ہستی اگر یہ کہے کہ جی یہ کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کے اوپر جنت کی بشارت ہے اور اس پہ فلاں چیز کی بشارت ہے اور اس پہ فلاں ان نعمتیں جو ہیں ان کا وعدہ ہے، اور یا فلاں کام نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا دوزخ یا اللہ کی ناراضگی یا اللہ کے عذاب کا کوئی وعید ہے، یہ قطعی طور پر غیر منطقی بات ہے. صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں، اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ ان کی زبان سے جب کوئی بشارت پہنچے یعنی خوشخبری پہنچے تو اسے آپ نے خوشخبری سمجھنا ہے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی وعید یعنی اللہ کی ناراضگی کا کوئی پیمانہ جو ہے وہ مقرر کریں تو آپ نے صرف ان کی کہی ہوئی بات کو مصدقہ ماننا ہے. ان کے علاوہ باقی کوئی شخص بھی کسی نام پر
قرآن و حدیث کے نام پر بھی اگر کسی کو اس طرح کا کرے تو اسے دین جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کے ذیل میں لیتا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ یہ جو بشارت دینا اور یہ جو خوشخبری دینا اور یہ جو ڈرانا ہے، وعید ہے، ان دونوں کو کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا اللہ کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار اس کے اوپر پایا جاتا ہے۔ سو ایک تو اس حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو آزاد کر لینا چاہیے۔ دوسری ایک اور بات، ہم یہ سمجھتے ہیں جب بھی کوئی خیر پر مبنی بات ہم تک پہنچتی ہے نا تو اب اس کو آگے بیان کر دینا ہی اصل دین ہے اور یہی ذمہ داری ہے، حالانکہ ہم اصل بات یہ ہے کہ وہ جو خیر کی بات آپ تک پہنچی ہے وہ آپ تک پہنچانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ سب سے پہلے عملی طور پر شامل ہو۔ اگر ایک کتنی اعلیٰ عرفہ بات ہے، مثلا نماز پڑھنا ہے، یہ کتنی خوبصورت اور بہترین بات ہو سکتی ہے، اور فجر کی اذان ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تابڑ توڑ حملہ گویا ہو جاتا ہے، میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نماز کے لیے اٹھیں، نماز کے لیے اٹھیں، نماز کے لیے اٹھیں، اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے جب میں اتنے 100 لوگوں کو اٹھا رہا ہوں نا، اس سے پہلے پوری دیانتداری کے ساتھ پہلا اس پیغام کا، یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ نماز کے لیے اٹھیں صبح، لیکن پہلا اس پیغام کا حق یہ ہے کہ میں اسے اپنی زندگی میں نافذ کروں۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، یقیناً کچھ لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہوں گے، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، اور بالخصوص نوجوانوں میں مجھے ایک روزانہ کی بنیاد پہ یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ جو میسج کرنے والا ہے نا وہ خود لحاف اپنے اوپر اوڑھ کے سو جایا کرتا ہے اور دوسروں کو تلقین کر رہا ہوتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور سوچ یہ رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں خیال یہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیونکہ اپنا فرض پورا کر دیا ہے، میرا کام لوگوں تک پہنچانا تھا، میں تو نہیں پڑھ رہا، چلو اتنے ہزار لوگوں میں سے کوئی 2-4 بھی پڑھ لیں گے، بھائی ان کا 2-4 کا پڑھنا جو ہے اس میں سے جو آپ کو ثواب ملنا ہے وہ بہت بعد کا عمل ہے، پہلے آپ کی اپنی زندگی کے اندر اس کا، اور یہ پیغام آپ کے لیے سب سے پہلے ہے، پہلے ہونا چاہیے۔ تو اب میری زندگی میں جب داخل ہو جائے پھر مجھے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اور ایک اور بات، ہمارے ہاں بالخصوص میں آپ کی اجازت سے اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ چاہوں گا کہ ایک بڑی تعداد میں جب ہم واٹس ایپ گروپس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ساری رات جو ہے نا وہ پیغام آتے رہتے ہیں خیر پر مبنی، اور خاص طور پہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی نسبت سے ایسی من گھڑت بات کی جاتی ہے، یعنی دنیا بھر کی ہر منطقی بات جو ظاہری طور پر کتنی فائدے مند کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ اسے کسی بزرگ ہستی کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں تو پھر دیانتداری کا تقاضا بھی ہے اور احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی بات ان سے مت منسوب کریں جو انہوں نے نہیں بیان کر رکھی، یا جسے آپ کو آپ اسے ایک اچھی بات کے طور پر بیان بے شک کریں، لیکن اس کی اہمیت مسلمہ کرنے کے لیے، اسے اسٹیبلش کرنے کے لیے کسی شخصیت کے ساتھ، کسی بزرگ ہستی کے ساتھ، اصحاب کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ائمہ کرام ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ منسوب کر کے صرف اپنی بات کا وزن قائم کرنا یا اس کی اہمیت کو اسٹیبلش کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک علمی اور فکری بددیانتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے گروپس ہیں ان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رات گئے تک جو ہے نا وہ میسیجز آتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تربیت دی کہ کسی کے گھر بھی اگر جانا ہے نا تو حضور نے یہ فرما رکھا ہے کہ بہت جو بڑی احتیاط کے ساتھ پیش کی اجازت لے کر ان کے یہاں جانا ہے۔ پھر اس سے بھی ایک درجہ آگے جا کے یہ خاص اوقات ہیں، ظہر کی نماز کے بعد جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ نے ان کے یہاں نہیں جانا، ماں سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد بغیر ضرورت کے کسی کے یہاں نہیں جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیادت کے لیے بھی جایا کرتے نا، عیادت کرنا کتنا خوبصورت عمل ہے، بیمار کے لیے بیمار پرسی کرنا، لیکن حضور پہلے کسی صحابی کو روانہ کرتے اور کہتے کہ ان کو جا کے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کیا حضور آ جائیں؟ اب آپ خود سوچیں کہ اصحاب میں سے کسی بیمار کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ حضور آئے، لیکن حضور نے ایک طریقہ، ایک فارمولہ، ایک زندگی گزارنے کا اسلوب ہمیں عطا کیا کہ حضور بھی اگر اجازت لے کے جا رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ بالکل اسی کا مجھے یہ معاملہ ایسے ہی سوشل میڈیا پہ لگتا ہے کہ رات گئے ایک آدمی نہ جانے کس وقت اپنی زندگی کے تقاضے پورے کر کے سوتا ہے، کہیں نڈال ہو کے سوتا ہے، اور عین اس وقت اس کو جگا دیا جاتا ہے ایک غیر معروف کال جو کسی کے ساتھ فرضی طور پر منسوب کیا گیا ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے، اور جو خیر کی باتیں اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھی باتوں کا ابلاغ نہ کریں، لیکن جو اس کے بنیادی تقاضے، آداب، تہذیب ہو سکتی ہے ان کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم بھی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم کی تھوڑی سی شارٹیج ہے، تو میں چاہوں گی کہ جو نفلی عبادات ہیں، کیونکہ یہ شوال کا مہینہ ہے اور آپ کو پتہ ہے شوال کے روزوں کی بھی اہمیت ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر دیں۔ دین اسلام جو ہے نا وہ اس میں جہاں پر عبادات کے ذیل میں کچھ فرائض ہم تک پہنچتے ہیں، اسی طرح کچھ عبادات نوافل کے ذیل کے اندر بھی ہیں۔ نوافل میں وہ عبادات بہت اعلیٰ عرفہ درجے پر پہنچ جاتی ہیں، ان کا مقام جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا حصہ ہوتی ہیں، حضور کے فرمان کا حصہ ہوا کرتی ہیں، ظاہر ہے اس کی اہمیت اور بڑھ جایا کرتی ہے۔
آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے کے جو 6 روزے ہیں ان کے حوالے، ویسے بھی حضور کے مزاج کا حصہ ہے کہ حضور نوافل کو، نفلی عبادات کو بہت تواتر کے ساتھ حضور کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور حضور نے اس کی ترغیب بھی دلائی، یعنی خود عمل بھی کیا اور اصحاب کو بھی کہا. اسی وجہ سے اصحاب کی زندگی میں کثرت کے ساتھ ہمیں نوافل نظر آتے ہیں. اور شوال کے معاملے میں تو حضور نے یہ فرمایا کہ جو شوال کے 6 روزے رکھ لے، 6 روزے رکھنے کے ساتھ، یعنی رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھا اور شوال کے صرف 6 روزے رکھ لیے، حضور فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے اس نے ہمیشہ روزہ اختیار کیا، سارے سال کے روزے جو ہیں وہ رکھ لیے. امام ہیثمی نے حضور کی جو حدیث ہم تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہم تک پہنچی ہے، اس پر کلام کرتے ہوئے، اس کی شرح کرتے ہوئے امام ہیثمی کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے قرآن حکیم کے اندر یہ وعدہ کر رکھا ہے حضور کے ساتھ، اور حضور کی ایک حدیث کے مطابق حضور نے یہ بھی فرمایا کہ معراج پہ میری امتوں کی، باقی امتوں کی نسبت میری امت کی عمر کم تھی، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک میرے امت کا کیونکہ دورانیہ کم ہوگا، انہیں نیکی کرنے کا موقع کم ملے گا، تو ان کی عبادات کیسے، ان کا اجر کیسے متعین کیا جائے گا. تو اللہ نے حضور کو یہ بشارت عطا کی کہ آپ کا امتی جب کوئی ایک نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کو 10 گنا کر دے گا، اس کے اجر میں اس کو 10 گنا کر دے گا. سو قرآن حکیم کے اندر بھی اس پہ پھر باقاعدہ اللہ کی طرف سے بشارت موجود ہے. سو امام ہیثمی یہ کہتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے 1 مہینے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا 10 مہینوں کے روزے رکھتا ہے. اور یہ جو 6 روزے ہیں شوال کے اندر رکھنے والے، یہ اس طرح ہے کہ اگر 6 روزوں کو 10 کے ساتھ دیا جائے تو 60 روزے یعنی 2 مہینے یہ بن جاتے ہیں. تو 10 پورے سال کے، جی ہاں، وہ جو حضور کی حدیث مبارک ہے نا کہ وہ دائم ہمیشہ کا روزہ رکھنے والا جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ رکھنے سے 10 مہینوں کے روزوں کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور یہ 6 رکھ لیے جائیں تو گویا آپ نے پورا سال روزہ رکھ لیا. اچھا، اب یہاں پر ایک بات جو بہت زیادہ سوال، سب سے زیادہ اس حوالے سے سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا 6 روزے اکٹھے رکھنے چاہیے کنٹینیوسلی، ہاں، ان کا اور کس تاریخ سے اس کو رکھنا چاہیے. شوال کا چاند نظر آنے سے لے کر اگلا چاند نظر آنے تک یہ جو 29 یا 30 دن ہیں، ان کے اندر آپ نے پہلا دن جو عید کا دن ہے اس دن روزہ نہیں رکھنا. اس کے علاوہ باقی 29 دن بنتے ہیں یا 28 دن بنتے ہیں ان کے اندر لگاتار بھی 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور جزون جسے کہتے ہیں، یعنی ایک روزہ بھی رکھا، 1-2 روزے چھوڑ کے پھر دوبارہ روزہ رکھ لیا. گویا اس شوال کے مہینے کے اندر ہی حضور نے یہ آسانی عطا کر دی ہے کہ کوئی آدمی 6 رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق اجر عطا کر دیتا ہے. لیکن جو علماء ہیں اور جو محدثین ہیں، شارحین ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر، کیونکہ یہ ایک تربیت کا نظام ہے نا، تو اگر رمضان کے بعد کوئی شخص، یہ جو دنیا داری کا ایک ماحول بن جاتا ہے، عید کی ایک خوشگواریت ہوتی ہے، کوئی اس رونق کے اپنے آپ کو اس رونق کے سپرد نہ کرے اور ایک دن عید کرنے کے بعد روزے رکھنا شروع کر دے اور تواتر سے رکھ لے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آئندہ مہینوں میں جو باقی 11 مہینے ہیں ان میں روزہ رکھنا، روزے کی حالت، روزے کی احتیاطیں، روزے کے تقاضے انہیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اگر وہ 6 دن یہ بھی ساتھ ایڈ ہو جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ 46-47 دن بنتے ہیں، 36-37 دن بن جاتے ہیں. سو وہ جو ماہرین نفسیات کی بات ہے نا 40 دن کی عادت والی، اس کے بھی ہم قریب تر ہو جاتے ہیں. سو اگر لگاتار قوت استطاعت ہو تو پھر لگاتار روزے جو ہیں ان کو 6 روزوں کو رکھنا چاہیے، اور یہ 6 ہی رکھنے ہیں، اس سے کم نہیں رکھنے ہیں. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ بشارت 6 پہ دی ہے، ویسے تو ایک روزہ بھی رکھیں گے تو وہ ایک عمومی روزے کے طور پر اس کا اجر تو آپ کو ملے گا جو آپ نے ایک روزہ اختیار کیا، کسی نے 2 رکھے. لیکن شوال کے وہ جو 6 روزے ہیں کہ رمضان پورا رکھنے کے بعد یہ 6 رکھ لینے سے پورے سال کے روزوں کا جو ثواب ہے وہ تب ملتا ہے جب آپ 6 روزے رکھتے ہیں، 6 پورے روزے رکھتے ہیں تو تب آپ کو ثواب ملتا ہے. تو یہ آج ہم نے 2 ٹاپک پر بات کی ہے جو کہ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ تھے، اور ڈاکٹر پی طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے، اور اسی نوٹ پر ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.